बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स। सब कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसी गुज़र रही है ज़िंदगी आप सबकी? उम्मीद है अल्लाह से कि बहुत अच्छी गुज़र रही होगी इंशाल्लाह। तो जनाब, आज हम जो नावल पढ़ेंगे सेकंड मैरिज बेस्ड है। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, बड़ी फरमाइश थी सेकंड मैरिज बेस्ड की, एज डिफरेंस की। तो मैं साथ साथ एज डिफरेंस का भी मैंने पढ़ा है और आज जो है वो सेकंड मैरिज बेस्ड पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह साथ के साथ आप सबकी फरमाइश पूरी होती रहेगी। और मुझसे फरमाइश की थी आई थिंक स्टार समथिंग करके किसी ने ना, कि नसीम सहर कुरैशी का तू शरीक सफ़र रहा। तो डेयर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो नावल आपको पढ़ के सुना सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग नावल है ना, एपिसोडिक नावल, वो लिसनर्स और रीडर्स ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक तो वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और एक ही रिकॉर्डिंग उनकी नहीं हो सकती 7-8 घंटे की। और अगर उसको मैं पार्ट वाइज करूँ तो तब भी जो है ना वो पसंद नहीं करते, एक आध पार्ट पढ़ते हैं या फिर एंड वाला। तो इसलिए वो फिर मेरी मेहनत ज़ाया होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अगर वो छोटा नावल हुआ, 3 या 4 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई, तो इंशाल्लाह मैं वो करके तो आप सबके लिए ज़रूर वो पढ़ूँगी। तो आज जो मैं नावल पढ़ूँगी वो है सेकंड मैरिज बेस्ड। बहुत खूबसूरत नावल है ये, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा हैंडसम सा हीरो है, साथ में क्यूट सा बच्चा, और हीरोइन तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इधर भी हीरोइन है और एक ये वाली हीरोइन है, ये देखिए, ये दुल्हन बनी है। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो है ना हीरो, उसकी ये सेकंड मैरिज है, लेकिन जो हीरोइन है ज़ाहिर है उसकी फ़र्स्ट मैरिज होगी। तो वो कैसे इस हीरोइन का कज़न उसको, कज़न क्या फैमिली फ्रेंड क्या लें, बाहर के मुल्क चला जाता है, वहाँ से आता नहीं है, मंगनी हो जाती है, वहीं पे किसी से शादी कर लेता है। तो इधर से फिर हीरोइन के लिए हीरो का प्रपोज़ल आता है। हीरो जो अपने बेटे की खातिर शादी करता है, शादी तो कर लेता है, लेकिन उसको पहले ही दिन ये बावर करवा देता है कि आप सिर्फ मेरे मतलब बेटे के लिए यहाँ पे आई हैं। लेकिन जब उसको देखता है ना दुल्हन बनी को, तो बस उसी पे ही वो, उसको उससे प्यार हो जाता है, ज़ाहिर नहीं करता। तो उसी पे बेस्ड ये इंतहाई खूबसूरत सी स्टोरी है। अब राइटर का जो नाम है वो आपको पता है, इनके नावल कितने प्यारे रोमांटिक और ख़ूबसूरत नावल होते हैं। जनाब राइटर है मरियम अज़ीज़, और नावल का नाम है वो मेरा नया सवेरा। बहुत प्यारा नावल ये लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया था। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं वो मेरा नया सवेरा बाय मरियम अज़ीज़। खलील जिब्रान कहता है, खुश रहो और पीछे मुड़कर ना देखो कि माजी राख का ढेर है। पाँव मजबूत रखो, हाल समंदर की रेत की मानिंद लम्हा बलम्हा सिरक रहा है, और आंखें खुली रखो कि मुस्तकबिल खला है। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा खलील जिब्रान ने। उससे किताब बंद करके थोड़ी किताब पर टका दी। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन अगर ज़िंदगी में खुशी का कोई जवाब ही ना हो तो कैसे खुश रहो, कैसे? उससे जैसे खुद से सवाल किया और गहरी सांस देकर आंखें बंद कर लीं। माजी तो वाकई राख का ढेर बन गया था और हाल रेत की तरह लम्हा बलम्हा फिसलता जा रहा था। मुस्तकबिल की तरफ जाने वाला रास्ता बिल्कुल तारीक था। उसे लगता था वो ऐसे तारीक जंगल में खड़ी है जहाँ दूर दूर तक कोई अपना नहीं। वो हाथ बढ़ाकर किसी का सहारा चाहती है, पर सवाए मायूसी के कुछ हाथ नहीं आता। वो शायद उन्हीं सोचों में गुम रहती है, लेकिन अपने नाम की पुकार पर वो चौंक कर सीधी हो जाती है। अक्सा, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। वो सोफे से उठकर उनके करीब बेड पर आ गई। आप सो रही थी, इसीलिए मैं किताब पढ़ने लग गई। मैं तो कब से उठ गई, तुम आंखें बंद किए पता नहीं किन ख्यालों में गुम थी। मैंने सोचा। वो बात अधूरी छोड़कर उसका चेहरा देखने लगी, फिर बोली, खिज़र के बारे में सोच रही थी? उसने कुछ चौंक कर उन्हें देखा और सर नफ़ी में हिलाया। उसका कोई फ़ोन, कोई अता पता नहीं अम्मी आपकी, उसने उकताए हुए अंदाज में कहकर टांगें बेड से नीचे लटकाई। रुबीना बेगम ने बेसाख्ता ठंडी सांस भरी। इससे पहले कि वो उनकी तरफ मतवज्जा होती, सारंग भागता हुआ अंदर आया था और आते ही उसकी टांगों से लिपट गया। फुफ्फो जी मेरी जान। वो झुक कर उसका मुंह चूमने लगी। फुफ्फो, खाना? आपने खाना नहीं खाया? उसने हैरान होकर सामने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ 9 बज रहे थे, जबकि वो 7 बजे तक खा लेता था। मामा कहाँ हैं? खाना? उसने अक्सा के सवाल का जवाब देने की बजाय उसका दुपट्टा खींचना शुरू कर दिया।
امی میں آتی ہوں۔ وہ سارم کو گود میں اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ سارا کچن اسی طرح بکھرا پڑا تھا جیسا وہ کچھ دیر پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ صرف ایک پلیٹ کا اضافہ تھا، یعنی بھابھی کھا کر جا چکی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر شیلف کی طرف آ گئی۔ ابھی اسے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ دروازہ اسے ہی کھولنا ہے، اور آنے والے حسب توقع نبیل بھائی تھے۔ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ حسب معمول امی کے کمرے کے سامنے رک کر انہیں سلام کر کے اور روزانہ کا جملہ "آپ کی طبیعت کیسی ہے" پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سارم بھی اپنے پاپا کو دیکھ کر کھانا بھول کر ان کے پیچھے کمرے میں چلا گیا تو وہ دوبارہ کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد نبیل بھائی کی آواز پر اس سے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں دروازے میں نبیل بھائی سارم کو گود میں لیے کھڑے تھے۔ "اکثر پلیز کھانا گرم کر دو، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ چلے میں لا رہی ہوں"۔ وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی پھلکے ڈالنے کے لیے توے کو چولہے پر رکھ چکی تھی۔ جتنی دیر نبیل بھائی کھانا کھاتے رہے، سارم کے منہ سے چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالتی رہی۔ کچن سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں آئی، امی سو چکی تھی اور گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ اسے صبح 7 بجے اٹھنا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ تھکن اتنی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ "اوف، اتنی سردی، جوڑ جوڑ دہائی دیتا ہے"۔ وہ اسمبلی سے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے جب امرین نے شال اپنے گرد لپیٹتے ہوئے دہائی دی، جبکہ اقصیٰ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ قسم سے صبح کمبل سے باہر آنے کو دل نہیں کرتا، اور منہ دھونا وہ تو عذاب لگتا ہے۔ اگر کلاس کے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں تو منہ بھی نہ دھوؤں۔ اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ "شکر ہے تم مسکرائی تو، ورنہ تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر مجھے اختلاج ہونے لگا تھا"۔ اب کی بار بھی اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ "خدا کے لیے اقصیٰ، کچھ پھوٹ دو، میں ہی بک بک کیے جا رہی ہوں، کیا بولوں، تمہیں سن تو رہی ہوں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے"۔ اب بہتر ہے"۔ خضر کا فون آیا اور یہی سوال تھا جس سے وہ بچتی پھرتی تھی، لیکن ہمیشہ بات گھوم پھر کر خضر تک آ جاتی تھی۔ "نہیں"۔ وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ اس سے پہلے کہ امرین اس سے مزید کچھ پوچھتی، وہ خدا حافظ کہہ کے اپنی کلاس میں گھس گئی۔ نامانوس سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی نظروں سے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا، اس کا بستر خالی تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ باہر سے ابھی بھی شور کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سمجھنے کی کوشش کی۔ شور کچن سے برتنوں کے پٹکنے کا تھا، اور ساتھ ساتھ بھابھی کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونے لگیں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اقصیٰ ابھی وہ 2 قدم چلی تھی کہ روبینہ بیگم کی آواز پر رک گئی۔ "کہاں جا رہی ہو بیٹا"۔ "امی، کچن میں جا رہی ہوں"۔ "بیٹا، سائمہ کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، اسے عادت ہے اینٹ پھینک کر لڑائی مول لینے کا۔ تم کچھ بھی نہیں کہو گی تو بھی تمہارے بھائی کو 3 کی 5 کر کے سنائے گی"۔ اس نے تھوک نکل کر ہمیشہ کی طرح غصے کو صبر سے گھونٹ کی طرح پی لیا۔ "جی امی، مجھے پتہ ہے، میں اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گی"۔ ان کے سر ہلانے پر وہ باہر نکل آئی۔ صحن میں سارم اپنی سائیکل چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اسے کھیلنے کے لیے بلانے لگا تو وہ اسے آنے کا اشارہ کر کے کچن میں آ گئی۔ سائمہ ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ چاول دھونے لگی تو وہ بھی خاموشی سے اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چاول دھونے کے ساتھ بڑبڑانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ 5 لوگ کھانے والے اور ایک میری اکیلی جان پکانے والی، اگر بندہ بیمار ہے تو بھی کسی کو توفیق نہیں کہ مدد کرے۔ امی کے پاس بہانہ ہے، میں بیمار اور بوڑھی عورت ہوں، چلو انہیں سب معاف۔ اور ان محترمہ کے پاس یہ بہانہ ہے، میں اسکول جاتی ہوں، 3 بجے آتی ہوں، تھک جاتی ہوں، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اقصیٰ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اتنی غلط بیانی پر اسے منہ بند رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ چائے ابل رہی تھی، اسے چولہا بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چائے کپ میں ڈالتی، باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچن سے باہر آ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا، اس نے ایک پل کے لیے اسے ساکت کر دیا۔ "کیا بات ہے اقصیٰ، اندر نہیں بلاؤ گی"۔ اسے یوں ہی دروازے میں کھڑا دیکھ کر بانو بیگم مسکرائیں تو وہ جیسے حیرت کے اثر سے نکل کر ہوش میں آئی۔ "سوری خالہ"۔ "السلام علیکم"۔ "اندر آئے"۔ وہ دروازے سے ہٹ کر سائڈ پر ہو گئی۔ "کیسی ہیں آپ"۔ وہ دروازہ بند کر کے ان کے قریب آ گئی۔ "میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اور روبینہ کیسی ہے"۔ "سنا ہے اس کی طبیعت خراب تھی"۔ "جی، بی پی لو ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہے"۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف لے جانے لگی تو انہوں نے منع کر دیا۔ تب ہی سائمہ بھابھی نے کچن سے باہر جھانکا تھا۔ "کیسی ہو بہو"۔ "اچھی ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں"۔ دوسروں کے سامنے بھابھی کی خوش اخلاقی ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ "اقصیٰ، میں روبینہ کے پاس بیٹھوں گی"۔ ان کے کہنے پر وہ انہیں لے کر امی کے پاس آ گئی۔ وہ جو کسی گہری سوچ میں گم تھی، ان کو آتا دیکھ کر بے ساختہ خوش ہو گئی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کچن میں آ گئی۔ 2 کپ چائے تو تھی، اسے کیتلی میں ڈال کر اس نے فریج سے کباب نکالے۔ کباب فرائی کر کے
جب وہ ٹرالی سیٹ کر رہی تھی تبھی سائمہ دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ واہ بھئی واہ، ہونے والی ساس کی بڑی خاطریں ہو رہی ہیں، ویسے تو میڈم سے ہلا نہیں جاتا۔ چلو اسی بہانے ہی صحیح، آنٹی بانو شاید خوش ہو کر تمہیں رخصت ہی کروا لے، کم از کم ایک بوجھ تو میرے سر سے چلے گا۔ شاباش، کیبنٹ میں نمک اور بسکٹ بھی رکھے ہیں، وہ بھی لے لو، شاید میٹھا کھا کر وہ کوئی اچھی خبر ہی سنا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس مڑ گئی۔ ان کی باتیں ہمیشہ جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سختی سے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر اپنے لفظوں کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور پھر خود کو پرسکون کر کے وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی۔ پہلے کے برعکس اب روبینہ بیگم کے چہرے پہ کافی رونق تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ میں نے فون نہیں کیا تو تم نے بھی میرا پتہ نہیں کیا، اور نام میری اقصیٰ بیٹی نے۔ نہیں خالہ، ایسی بات نہیں، میں روز آپ کو یاد کرتی تھی، اور امی بھی، بس اسکول سے آ کر اتنی تھک جاتی ہوں کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر پچھلے دنوں امی بھی بیمار تھی، بس اس وجہ سے۔ ان کے چھوٹے سے سوال کا جواب اس نے پوری تفصیل سے دیا۔ اس نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا، جس کو تھامتے ہوئے انہوں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اقصیٰ بہت کمزور لگ رہی ہے۔ بانو بیگم کے کہنے پر اقصیٰ نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ شاید اس کی ہنسی کا مفہوم نہیں سمجھی تھیں، لیکن روبینہ بیگم تو اپنی بیٹی کی ہر ادا پہچانتی تھی۔ تمہیں پتہ تو ہے اقصیٰ کتنی حساس ہے، اور پھر میری بیماری کا اس نے اثر بھی بہت لیا ہے، اور سارا دن اسکول کی درد سری، پھر گھر کے کام مرجھائے گی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اقصیٰ، یہ اسکول کی جاب چھوڑ دو، لیکن خالہ سارا دن گھر میں کیا کروں؟ اس کے سوال کا ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے روبینہ بیگم کو بولنا پڑا۔ صوبیہ ٹھیک ہے؟ خضر کا کوئی فون آیا؟ ہاں صوبیہ ٹھیک ہے، اور خضر کا تقریباً روز ہی فون آتا ہے۔ کیوں اقصیٰ، خضر تمہیں فون نہیں کرتا؟ استفسار پر اس کا سر نفی میں ہلا تو وہ کافی حیران ہوئی۔ اچھا، مجھے تو کہہ رہا تھا میں بات کرتا ہوں۔ خضر نے آنا کب ہے؟ آخر روبینہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو ان کے اور اقصیٰ کے لیے امتحان بنا ہوا تھا۔ میں بھی اسی کا انتظار کر رہی ہوں، ہر بار کہتا ہے کہ اس سال، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اب خود تم سے، خاص کر اقصیٰ سے شرم آتی ہے، پر میں اور خضر دونوں ہی مجبور ہیں۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں نے خضر سے کہہ دیا، اب کچھ بھی ہو تم اس سال ہر صورت آ رہے ہو۔ صوبیہ اور خضر دونوں کی اکٹھی شادی کروں گی۔ انہوں نے روبینہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی، اور ایسی تسلی پر وہ دونوں سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتی تھیں۔ وہ جاتے جاتے اسے بھی کافی تسلیاں دے کر گئی تھیں۔ شاید ان کی تسلیوں کا اثر تھا کہ وہ سب خدشے دماغ سے جھٹک کر سکون کی نیند سوئی تھی۔ آج پیرنٹس ڈے تھا۔ وہ صبح سے ہی مصروف تھی، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے اب اسے تھکن ہونے لگی۔ فہد کے پیرنٹس کے جاتے ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے بالکل سامنے خوبصورت سی خاتون کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر وہ مسکرائی تو وہ بھی کچھ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، اس کے یوں گھبرانے سے وہ مسکرا دی۔ اٹس اوکے، میں ایرج کی ماما ہوں۔ اوہ، ایرج اس کی کلاس کی پوزیشن ہولڈر اور فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس سے جھک کر ایرج کا رزلٹ کارڈ نکالا۔ ایرج بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اینڈ ویری نائس گرل۔ اس کی تعریف پر اس کی ماما کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یور گڈ نیم پلیز؟ اقصیٰ۔ اوہ اقصیٰ، ایرج آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، اس کی ہر بات میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے آج مس اقصیٰ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں۔ وہ وائٹ اور پنک ڈریس میں اچھی لگتی ہیں، ان کی آواز بہت پیاری ہے۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگی تو اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ ثنا نے بڑی دلچسپی سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ایرج ہمیشہ فرسٹ آتی ہے، لیکن اس بار اس کی پوزیشن سیکنڈ تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے وہ کلاس میں بھی اپسیٹ نظر آتی ہے۔ اس کی اتنی باریک بینی پر ثنا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر خود کو بولنے پر تیار کیا۔ دراصل کچھ ڈومیسٹک پرابلمس ہیں میرے بھائی۔ وہ جو بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی، دروازے پر امبرین کے داخل ہوتے ہی اسے دیکھنے لگی۔ میڈم تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس نے پرنسپل کا نام لیا تو وہ حیران ہوتی کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ابھی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اٹس ارجنٹ یار، ایک بچے کو سخت چوٹ لگی ہے۔ امبرین کی بات سنتے ہوئے وہ معذرت کر کے تیزی سے باہر نکلی، جبکہ وہ بھی حیرت سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ گراؤنڈ میں اچھا خاصا ہجوم تھا، بچے کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ حیرت کے ساتھ تجسس بھی تھا جو انہیں یہاں تک لے آیا۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو اتنے بڑے ہجوم میں سے کوئی اس روتے بچے کو چپ نہیں کروا سکا اور اسے بلایا گیا؟ وہ ہجوم چیرتی ہوئی آگے بڑھی، اقصیٰ بچے کو گود میں لیا، آہستہ آہستہ اس کے بال اور گال سہلا رہی تھی، اور بچے کا رونا بند ہو کر سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ گھٹنے سے خون بہہ رہا تھا۔ اسکول کی آیا نے ڈیٹول اور کاٹن اقصیٰ کی طرف بڑھائی۔ اقصیٰ نے بچے کے کان میں کچھ کہا تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اقصیٰ نے بہت آہستگی سے اس کا زخم صاف کر کے اس کی بینڈیج کی تھی۔ اب حالات نارمل تھے، ہجوم چھٹ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک کھڑی اقصیٰ کو دیکھ رہی تھی۔
بس اقصیٰ کے ہاتھ اور زبان میں لگتا ہے جادو ہے، بچے تو بچے بڑے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس سے 2 ٹیچرز اقصیٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے گزری۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سامنے دیکھا۔ اقصیٰ بچے کو لے کر پرنسپل کے آفس جا رہی تھی۔ انہوں نے بغور سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ 11 بجتے ہی اس کی نظریں گھڑی کا طواف کرنے لگی۔ جو جو گھڑی کی سوئیاں سرکتی جا رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی برتن دھو کر وہ کمرے میں آ گئی۔ روبینہ بیگم بستر پر دراز تھیں، آنکھیں بند تھیں، اس لیے وہ اندازہ نہ کر سکی کہ وہ سو رہی ہیں یا نہیں۔ ریموٹ اس کے ہاتھ میں تھا، نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں، لیکن تمام تر توجہ پاس رکھے موبائل کی طرف تھی۔ سوئیاں 12 کے ہندسے کی طرف بڑھ رہی تھیں، اس کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی، اور پھر 12 بھی بج گئے، اور ساتھ ہی موبائل نے وائبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بےتاب نظریں اسکرین کی طرف اٹھی۔ امبرین کالنگ دیکھ کر بے اختیار اس نے گہرا سانس لیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اقصیٰ، اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے امبرین کی گنگناتی ہوئی آواز آئی تو وہ مسکرا دی۔ تھینکس، تمہیں یاد تھا؟ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میری سب سے پیاری اکلوتی دوست کی سالگرہ اور میں بھول جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی محبت تھی، جسے محسوس کر کے اس کی آنکھوں کی نمی اور بڑھ گئی تھی۔ اقصیٰ، اس کی طویل خاموشی محسوس کر کے امبرین نے اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز کا بھاری پر امبرین نے محسوس کر لیا تھا۔ کیا بات ہے اقصیٰ، تم رو کیوں رہی ہو؟ آنٹی ٹھیک ہے؟ اس کے ذہن میں پہلی بات یہی آئی تھی۔ امی ٹھیک ہے تو پھر کچھ نہیں۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے سامنے سوئی ہوئی روبینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ خضر کا فون آیا اور پھر اس نے وہی سوال پوچھ لیا جو اس کی دکھتی رگ تھی۔ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے۔ اسے تسلی دے کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 12:30 بج رہے تھے، اور پھر 1 اور 1 کے بعد 2 بھی بج گئے۔ وہ تھکنے لگی تو ٹی وی بند کر کے لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں میں جمع پانی بند پلکوں کی سرحدیں پار کر گیا۔ کتنے بے حس ہو تم خضر، اس نے تصور میں اسے مخاطب کیا۔ خضر جو اس کا منگیتر، اس کا مستقبل تھا، لیکن اب اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے اس کی اور خضر کی منگنی ہوئی تھی۔ خضر آنٹی بانو کا، جو روبینہ بیگم کی خالہ زاد بہن تھی، ان کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ خضر اور صوبیہ 2 بہن بھائی تھے، اور ان دونوں سے اس کی دوستی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے خضر کی طرف سے یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ اس کی باتوں اور نظروں دونوں کا انداز بدلنے لگا۔ وہ جو بے دھڑک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کیا بحث بھی کر لیتی تھی، لیکن اب بات تو دور کی بات، اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے جھجک ہوتی تھی۔ نبیل بھائی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تو تیاریوں میں اتنا الجھی کہ کچھ عرصے کے لیے سب بھول گئی۔ وہ نبیل بھائی کی مہندی کا دن تھا۔ پیلے کپڑوں، چمکتے چہرے کے ساتھ گلاب کی پتیوں کا تھال لیے وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی، جب بالکل اچانک خضر اس کے سامنے آ گیا۔ اگر بروقت وہ خود کو نہ روکتی تو یقیناً اس سے ٹکرا جاتی۔ اپنی اس حرکت پہ اس کے چہرے پر بہت دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس کو یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی نروس تھی کہ وہ ایسا کر ہی نہ سکی۔ خضر پلیز ہٹو۔ ہنوز سامنے کھڑا دیکھ کر اسے دوبارہ ٹوکنا پڑا۔ پہلے یہ بتاؤ تم مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو؟ نہیں تو، وہ نظر چرا کر بولی۔ اچھا؟ اس کا اچھا کافی لمبا اور معنی خیز تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، مہمان بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اس کے پہلو سے نکلی، جب اس نے دوبارہ آواز دے کر اسے روک لیا۔ کچھ دنوں سے میں عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی تمہارے بارے میں۔ اقصیٰ کی حواس ایک دم الرٹ ہوئے تھے۔ اس کی چھٹی حس نے الارم بجایا کہ وہ جو اتنے دنوں سے محسوس کر رہی ہے وہ غلط نہیں۔ اچھی تو تم مجھے ہمیشہ سے لگتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے لگ رہا ہے یہ بات پسندیدگی سے زیادہ ہے۔ لوگوں کو تو سوتے میں خواب آتے ہیں، مجھے تو جاگتے میں بھی تمہارے خواب آنے لگے ہیں۔ خضر کی بات پر اس کے جھکے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے اس خواب میں حقیقت کا رنگ بھرو گی؟ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی کھلی آنکھوں اور چہرے پر اتنے رنگ بکھرے تھے کہ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ تھینک یو اقصیٰ، تھینک یو ویری مچ۔ میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں۔ وہ جذباتی ہو کر اس کی طرف بڑھا تو وہ سٹ پٹا کر پلٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ ہر طرف رنگ برنگے آنچل لہرا رہے تھے، اسے ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں سب خوش تھے یا اس کا اپنا دل اتنا خوش تھا کہ اسے ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ اور اگلے دن جہاں نبیل بھائی کا نکاح ہوا، وہیں بانو خالہ نے خضر کے نام کی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔
منگنی کے بعد اسے پتہ چلا خضر اس کی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سائمہ بھابھی کی عادتوں کا بھی اندازہ ہوا۔ خضر کبھی کبھی اس سے ملنے آ جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سائمہ باتوں باتوں میں اس پر طنز کرتی، جس کو دیکھتے ہوئے ربینہ بیگم نے اس سے کہا کہ وہ خضر کو زیادہ آنے سے منع کر دے۔ اتنی رکاوٹوں کے باوجود سب ٹھیک تھا۔ اسے یہ یقین تو تھا کہ وہ اسی کا ہے، اور پھر فون پر صبح شام کا رابطہ بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ سردیوں کی شام تھی، سارم کی پیدائش کی وجہ سے سائمہ بھابھی اپنی امی کے گھر پہ تھیں۔ نویل بھائی کا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا۔ گھر پر وہ صرف وہ اور امی ہوتے۔ اب بھی وہ دونوں اکیلے تھے۔ وہ ربینہ بیگم کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ آنچ دھیمی کر کے باہر آئی۔ دروازے میں خضر کو کھڑے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ایک دم خوش ہو گئی۔ تم اچانک؟ کیوں، میں اچانک نہیں آ سکتا؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ گیا۔ نہیں، میں اس لیے حیران ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری تم سے بات ہوئی تھی، تب تو تم نے آنے کے بارے میں نہیں بتایا۔ توبہ، کتنی تحقیقات کرتی ہو۔ خالہ کہاں ہے؟ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ گنگناتے ہوئے سوپ باؤل میں ڈال رہی تھی، جبکہ خضر کے کھنکھارنے پر پلٹی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو، میں گرما گرم سوپ لا رہی ہوں۔ ایک منٹ رکو اقصیٰ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ خضر نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سلیب پر رکھ دی۔ تم جانتی ہو میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی اس کی سب سے بڑی خواہش خود اس کا حصول ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ بول اٹھا، امریکہ۔ امریکہ جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، وہ ڈریم لینڈ جس کا خواب سب دیکھتے ہیں، لیکن وہاں جانا کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے، اور تم جانتی ہو وہ خوش قسمت میں ہوں۔ وہ پرجوش انداز میں کہتے اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہوا۔ اقصیٰ، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات کرنے سے روک دیا۔ میں آج تک یہی سمجھتی رہی کہ تمہاری اولین خواہش میں ہوں، مجھے نہیں پتا تھا تمہاری زندگی میں میری اہمیت ہی نہیں۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ روحان سا ہو گیا۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میری زندگی میں تمہاری اہمیت نہیں؟ تم سب سے پہلے اور پھر کچھ اور۔ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو، جبکہ میں تمہیں گھر میں بھی ملکہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ 20,000 میری سیلری ہے، جس میں گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ مجھے صوبیہ کی شادی کے لیے بھی جمع کرنا ہے۔ اپنی شادی کے لیے بھی مجھے سب کچھ کرنا ہے، اور پھر شادی کے بعد جب بچے ہوں گے تو ہماری ضرورتیں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا تم یا ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دل ماریں۔ میں کب سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا، اب جب میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں تو تم… اچھا میری بات سنو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر صحن میں لے آیا۔ وہ اسے اپنے مستقبل کی پلاننگ بتا رہا تھا، اور وہ چپ چاپ دونوں ہاتھ گود میں رکھے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اقصیٰ پلیز یار، کچھ تو بولو۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے دائیں طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو اس کے لیے سب کچھ ہو چکا تھا۔ کب جا رہے ہو؟ کل۔ کیا؟ ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ پلیز اقصیٰ، رونا نہیں، تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صرف تمہارے اور امی کے آنسو نہ دیکھوں اس لیے میں نے تم لوگوں کو پہلے نہیں بتایا۔ صرف 2-3 سالوں کی بات ہے، پھر یہ دوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارا بن کر جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ہی واپس آؤں گا۔ کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر اقصیٰ نے خود ہی اپنے آنسو صاف کر کے خضر کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اور وہ جانتی تھی وہ بھی رو رہا ہے۔ خضر، تم میرے ساتھ میرے سامنے ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم اگر 20,000 کماتے ہو، میں اس میں بھی گزارا کر لوں گی۔ اگر تمہیں اس سے زیادہ کی چاہ ہے تو میں اس سفر میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں جاب کروں گی، لیکن تم اتنی دور مت جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے پھر رونے لگی تو خضر نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو جانا ہے اقصیٰ، ٹکٹ تک آ چکا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وعدہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، اور جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ وہ بہت سے وعدے اور انتظار اس کی مٹھی میں تھما کر چلا گیا۔ دور سے کہیں اذانوں کی آواز آئی تو اس نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے خیالوں میں ڈوبے اتنا وقت گزر گیا تھا کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ اور خضر، تم مجھے بھول گئے؟ اس نے ایک بار پھر اسے غائبانہ مخاطب کر کے شکوہ کیا، لیکن اس کا شکوہ سننے والا وہاں تھا ہی نہیں۔ جو اس کا سپ لے کر اس نے گہرا سانس لیا اور غصے سے امبرین کی طرف دیکھا جو مسلسل 5 منٹ سے اسے گھور رہی تھی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ میرے کیا سینگ نکل آئے ہیں؟ نکلے تو نہیں، لیکن جس طرح تم سوجے منہ کے ساتھ پھر رہی ہو، امید ہے جلد ہی سینگ کے ساتھ دم بھی نکل آئے گی۔ اس کی بات پر اقصیٰ نے برا سا منہ بنا کر دوبارہ گلاس اٹھا لیا۔
میں نے سوچا آج محترمہ کا برتھ ڈے ہے، کوئی کیک شیک کھانے کو ملے گا، لیکن یہاں تو صبح سے لفٹ ہی نہیں، بندے کو اتنا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے طرز پر بھی اقصیٰ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تو اسے سیریس ہونا پڑا۔ خضر کا فون آیا تھا اور وہ جو صبح سے ضبط کری تھی آنکھیں ایک دم جھلملانے لگی۔ امبرین نے بے ساختہ گہرا سانس لیا۔ اس کی سوجی آنکھوں اور اترے چہرے کی وجہ اسے معلوم ہو گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر روبینہ بیگم کے پاس بیٹھی بانو بیگم اور صوبیہ پر پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں سے سالگرہ کی مبارک باد دینے کی آئی تھیں۔ جہاں یہ احساس کہ ان دونوں کو اس کی سالگرہ یاد تھی خوشی دے رہا تھا، وہیں ایک احساس درد بھی تھا جس کے دم سے یہ رشتے تھے اسے تو یہ اہم دن بھی یاد نہیں تھا۔ بانو آنٹی نے جب اس کی پیشانی چوم کر اسے 5,000 پکڑائے تو نہ جانے کہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ ان کے سامنے رو کر انہیں اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے کپڑے تبدیل کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اقصیٰ اپنے پیچھے صوبیہ کی آواز سن کر اس نے تیزی سے آنکھیں صاف کیں۔ لو بات کرو۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کر موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو کرنے پر دوسری طرف سے خضر کی آواز سنائی دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ اسے وش کر رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زور زور سے رونا شروع کر دے۔ ہیلو اقصیٰ، تم سن رہی ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ اسے زور سے پکارنے لگا۔ تمہیں صوبیہ نے یاد کروایا ہے؟ اس نے بڑے یقین سے پوچھا تھا۔ ایک پل کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر وہ کھنکھار کر بولا، سوری یار، کل تک مجھے یاد تھا، پھر اچانک میرے ذہن سے نکل گیا۔ آئی ایم سوری۔ اور تم ٹھیک ہو؟ معذرت کے دو لفظ بول کر وہ بریوس ذمہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ سنے گی۔ اقصیٰ، اچانک وہ زور سے بولا تو وہ چونکی۔ میں پھر کال کروں گا، میرے دوست آ گئے ہیں اور میں امی کو پیسے بھیجوں گا، تم اپنی مرضی سے کچھ خرید لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فون بند ہو گیا۔ وہ کتنی دیر تک فون ہاتھ میں لیے ساکت کھڑی رہی۔ کچھ ایسا تھا جو اسے لگ رہا تھا ٹھیک نہیں، لیکن کیا؟ اقصیٰ الجھ رہی تھی۔ تبھی صوبیہ اندر داخل ہوئی۔ ہو گئی بات؟ اس کی طرف فون بڑھاتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ کیا کہہ رہا تھا خضر؟ اقصیٰ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ اس کے ذہن میں جو شک ہے اسے صوبیہ سے ڈسکس کرے، آخر وہ اس کی سہیلی بھی ہے۔ لیکن خضر سے منگنی کے بعد اس دوستی میں کچھ فرق تو آیا تھا اور اسی فرق نے اسے بات کرنے سے روک دیا۔ کچھ خاص نہیں، تم سناؤ، لائف کیسی جا رہی ہے؟ خود پر سے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے بات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ سامنے کا منظر کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ وہ دونوں عورتیں ایسے رو رہی تھیں جیسے کوئی مر گیا ہو، لیکن کوئی مرا نہیں تھا۔ ہاں البتہ اس کے یقین کا جنازہ ضرور اٹھا تھا۔ اس نے برستی نظروں سے روبینہ بیگم کو دیکھا جو بالکل ساکت بیٹھی تھی، لیکن آنکھوں سے پانی ایسے گر رہا تھا جیسے اب کبھی خشک نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ بیٹھی بانو بیگم رونے کے ساتھ اسے برا بھلا بھی کہہ رہی تھیں۔ بولو، میری طرح تم بھی اسے کوس لو، لیکن یوں چپ تو نہ رہو۔ انہوں نے ایک دم روبینہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ تو بس اقصیٰ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں انہوں نے دیکھا تو جیسے اچانک انہیں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئیں۔ اقصیٰ، میں مجرم نہ ہوتے ہوئے تمہاری گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرے بیٹے نے جو دھوکہ دیا ہے میں اسے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اقصیٰ نے غور سے ان کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا اور ایک نظر ان کے بندھے ہاتھوں کو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے بندھے ہاتھوں کو کھول دیا اور کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل آئی۔ سائمہ بھابھی گھر پر نہیں تھی، اس لیے تماشے میں چار چاند نہیں لگے تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دروازہ لاک کر لیا تو جو اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی وہ صحیح تھا۔ خضر کی بے رخی لا تعلقی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا۔ اس نے وہاں شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سنانے والی خود اس کی ماں ہے، لیکن وہ پھر بھی بے یقین تھی۔ وہ پسندیدگی، وہ محبت کے دعوے سب کہاں رہ گئے؟ اس نے ایک دم آنسو صاف کیے تھے اور نظریں گھما کر کچھ تلاش کیا تھا، اور آخر اسے اس کی مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر صوفے پر رکھے ہینڈ بیگ کی طرف آئی اور اپنا موبائل نکالا۔ اس نے خضر کا نمبر ڈائل کیا، 1 2 3، اور پھر نہ جانے کتنی مرتبہ بیل ہوئی اور دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ اس سب کی توقع ہونے کے باوجود اسے جھٹکا لگا تھا۔ اگلے پر پھر اس نے نمبر ڈائل کیا اور اب دوسری بیل پر فون کاٹ دیا گیا۔ اس نے پھر ری ڈائل کیا اور ہر بار کٹنے پر وہ پاگلوں کی طرح ڈائل کا بٹن دباتی رہی، اور 8ویں بار اس نے فون اٹھا لیا۔ وہ بولا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی اقصیٰ جانتی تھی وہ سن رہا ہے۔ بولنے سے پہلے ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ خضر، کیوں کیا ایسا تم نے؟ میرا قصور کیا تھا؟ آگے
اس سے بولا ہی نہیں گیا، دوسری طرف بھی خاموشی ہی تھی۔ خضر، اس نے روتے ہوئے پکارا تو وہ بول اٹھا، اقصیٰ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں لیکن مجبور ہوں۔ سوزن سے میں نے شادی محبت میں نہیں ضرورت کے تحت کی ہے، اس کی شرط ہے میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ شکی بھی بہت ہے اور میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی تمہیں اپنے انتظار میں باندھ کر رکھنا چاہتا تھا۔ تم بہت اچھی ہو اور مجھے یقین ہے تمہیں بہت اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ مجھے احساس ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ صرف اتنے سے الفاظ بول دینے سے اس کے دکھ کا مداوع ہو جائے گا؟ اب تو اسے اپنے کانوں سے سن لیا تھا، پیچھے کیا بچا تھا؟ ایک آس تھی شاید وہ کہہ دے یہ سب جھوٹ ہے، میں نے مذاق کیا تھا، لیکن محبت ضرورت کے آگے ہار گئی تھی۔ اقصیٰ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اسے یہاں بیٹھے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن وہ مسلسل خاموش اپنے خیالوں میں گم تھی، تو مجبوراً اسے خود ہی اسے بلانا پڑا۔ تم کچھ کہہ رہی تھیں؟ اس کے سوال پر امرین کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ تمہیں کیا ہو گیا اقصیٰ؟ خود کو دیکھو، کیا حال کر لیا ہے؟ کتنے دن سے لگتا ہے نہ تم نے منہ دھویا ہے اور نہ ہی کنگھی کی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ منگنی ٹوٹی ہے؟ نہ کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹا؟ لوگوں کی شادیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن لوگ خود کو یوں برباد نہیں کر لیتے۔ اپنے 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 لیے نہیں تو کم از کم آنٹی کے لیے سوچو، وہ تو جی ہی تمہارے لیے رہی ہیں۔ اگر تم اس طرح خود کو کمزور ظاہر کرو گی تو ان کو کون حوصلہ دے گا؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کے سوالی انداز پر اقصیٰ نے دہل کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو امرین، میری شادی نہیں ہوئی تھی اس سے، لیکن میرے دل پر پہلی دستک تو اس نے دی تھی، اس کی جگہ میں کیسے کسی اور کو دے سکوں گی؟ تم جتنی اچھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت اچھا سوچا ہوگا۔ مجھے تو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا ہمسفر چنا ہوگا جو صحیح معنوں میں تمہارے قابل ہوگا اور تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تم اسکول دوبارہ جوائن کر لو، ویسے بھی سارا اسکول تمہارے بغیر اداس ہے۔ تمہارے اسٹوڈنٹ، حتیٰ کہ ان کے پیرنٹس بھی۔ وہ تمہاری چہیتی اسٹوڈنٹ ایرج کی ممی نے اس دن اتنی بار تمہارا پوچھا تو مجھے یہ کہہ کر جان چھڑانی پڑی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے تم چھٹی پر ہو۔ انہوں نے انہوں نے مجھ سے تمہارا نمبر اور ایڈریس بھی لے لیا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں سنتے ہوئے بات بدل دی۔ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ اتنی حیران ہوئی تھی کہ سلام کرنا بھول گئی تھی۔ اس ہستی کے پیچھے امرین کا چہرہ نمودار ہوا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ اقصیٰ؟ جی ٹھیک ہو، آپ اندر آئیں۔ اس کے انہیں اندر بلانے کے ساتھ امرین کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایرج کی ممی تمہارا پوچھ رہی ہیں، آج انہوں نے کہا تو وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، تو میں انہیں یہاں لے آئی۔ امرین کی وضاحت پر انہوں نے اقصیٰ کی پریشان بلکہ قدرے حیران شکل دیکھی۔ آپ کو برا لگا میرا یہاں آنا؟ ان کے اتنے واضح سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بس وہ اچانک آپ آئی نا۔ وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ میں کافی عرصے سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، آپ تو مجھے واقعی بیمار لگ رہی ہیں۔ جی بس کچھ دن بخار رہا، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ اس سے مسکرا کر انہیں دیکھا، جبکہ امرین اس طرح مسلسل مسکراتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی باہر سے سارم کے رونے کی آواز آئی۔ اقصیٰ کہاں ہو؟ سنبھالو اپنے لاڈلے کو۔ دادی پھپھو نے مل کر لاڈلے کی عادتیں خراب کر دی ہیں، کہیں ٹک کر بیٹھنے نہیں دیتا۔ اتنے مزے سے روزی اور اس کی ساس کی لڑائی کا قصہ سن رہی تھی۔ بھابھی بولتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، لیکن وہاں اجنبی صورت دیکھ کر ان کی تیزی سے چلتی زبان کو یکدم بریک لگا۔ ایرج کی ممی نے سلام کیا تو وہ وعلیکم السلام کہتی ان کا بغور جائزہ لیتی عین ان کے سامنے بیٹھ گئیں، جبکہ سارم بھاگ کر اقصیٰ کی گود میں آیا تھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کا منہ چوما تھا۔ ثنا، ایرج کی ممی نے بغور اس منظر کو دیکھا، جیسے ان کے فیصلے کو مزید تقویت مل گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ بغور جائزہ لینے کے بعد سائمہ بھابھی نے اقصیٰ سے پوچھا۔ یہ ایرج کی ممی ہے، ایرج میری اسٹوڈنٹ ہے۔ اوہ! سائمہ بھابھی نے برچ کا کر انہیں دیکھا۔ میں اپنا پورا تعارف خود کروا دیتی ہوں، اقصیٰ کو تو شاید میرا نام بھی یاد نہیں۔ ان کے کہنے پر وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی، واقعی اسے ان کا نام یاد نہیں تھا۔ میرا نام ثنا ہے، میری بیٹی اقصیٰ کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو اقصیٰ کی فین ہے۔ ہم بھی اقصیٰ کے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ اچھا؟ سائمہ نے معنی خیز نظروں سے اقصیٰ کو دیکھا، جو پھیکی مسکراہٹ چہرے پر لیے سارم کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ، تم نے ابھی تک انہیں کچھ ٹھنڈا گرم نہیں پوچھا؟ جی۔ وہ سارم کو گود میں لیے اٹھنے لگی تو ثنا نے روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے اقصیٰ، بیٹھو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن کچھ نہیں، آپ بیٹھو۔ ثنا کے زیادہ اسٹار پر اس نے ایک نظر امرین کو دیکھا، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ جی میں، امی، میرے بھائی، یہ سائمہ بھابھی اور یہ میرا بھتیجا سارم۔ اس کے تعارف پر وہ مسکرا کر بولی، آپ کے فادر، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہ سوری، کیا میں آپ کی امی سے مل سکتی ہوں؟ ان کی فرمائش پر وہ تینوں کافی حیران ہوئے تھے۔ اس حیرت سے سب سے پہلے سائمہ نکلی تھی۔ چلے میں آپ کو امی کے پاس لے چلتی ہوں، وہ دراصل بیمار ہیں، اس لیے زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہیں، آئیں۔ وہ انہیں لے کر روبینہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ امرین بھی پیچھے لپکی تھی، جبکہ اقصیٰ نے ایک دم
اس کا بازو تھام کر اسے روک لیا۔ آخر چکر کیا ہے؟ کیا؟ امبرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی ایرج کی ممی، آخر ایسی کون سی میری ان سے دوستی تھی جو گھر تک چلی ہیں، اور اب امی کے پاس تو بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں، پرسوں انہوں نے مجھ سے تمہارا ایڈریس اور نمبر لیا تھا، اور آج شامی اس کا اپنے سے چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا آیا۔ باجی باہر کوئی باجی اتنی بڑی کار میں آئی ہیں۔ میں ابھی اتنی بڑی کار والی باجی کے بارے میں اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ یہ اندر آ گئیں اور تمہارے بارے میں پوچھنے لگی، اور یہ 3 منٹ کی واک کے دوران جس قدر انکوائری کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارا رشتہ لینے آئی ہیں۔ اقصیٰ چونکی تھی، پھر امبرین اندر جانے کے بجائے اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ جب وہ دونوں ٹرالی لے کر اندر آئی، وہاں کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ ثنا روبینہ بیگم کے پلنگ پر ان کے قریب ان کا ہاتھ تھامے جانے کیا کہہ رہی تھی کہ روبینہ بیگم کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی، جبکہ سائمہ آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا آنٹی، چلتی ہوں، امید ہے جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ روبینہ بیگم سے مل کر سائمہ کی طرف مسکراہٹ اچھال کر انہوں نے اقصیٰ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر باہر نکل آئیں۔ اقصیٰ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ دروازے کے قریب رک کر انہوں نے اقصیٰ سے کہا، میں نے تمہاری امی سے ایک سوال کیا ہے جس کا جواب تمہیں دینا ہے، اور میں امید کرتی ہوں وہ جواب میرے حق میں ہوگا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئیں، جبکہ وہ ہکا بکا دروازے کی خالی چوکھٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ اندر آئی تو روبینہ بیگم امبرین سے بات کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بظاہر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دل میں خاصی خدبد مچی ہوئی تھی، لیکن سائمہ بھابھی کے سامنے وہ کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے اقصیٰ، میں چلتی ہوں، کل آؤں گی، تم بیٹھو۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اس سے منع کر دیا۔ امبرین کے پیچھے بھابھی اور سارے بھی باہر نکل گئے۔ وہ جو انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ان کے جاتے روبینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بھی جیسے اس کی منتظر تھیں۔ جانتی ہو وہ خاتون کیوں آئی تھیں؟ اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لے کر۔ یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی، لیکن آگے جو کچھ انہوں نے بتایا وہ اس کے حواس کو جھٹکا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا میں اس شادی سے انکار کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں تمہیں امی نے بلایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے انکار کی وجہ بھی بتائی ہوگی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ انہیں لگتا ہے کہ تم خضر کی وجہ سے انکار کر رہی ہو، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اقصیٰ، میں کم از کم تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں کرتی تھی۔ اس خضر کے لیے تم اپنے مستقبل کو تاریک کرنا چاہتی ہو، جس سے تمہارے جذبات، پیار، کسی چیز کی قدر نہیں کی۔ کتنی آسانی سے تمہیں بتائے بغیر، کوئی ٹھوس جواز دیے بغیر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اس کے لیے تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو، اور ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ اس انگریز کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ امبرین کی آواز میں غصہ ہی غصہ تھا، ایسا غصہ جو کسی اپنے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ بھی غصے سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی آنکھیں برسنے لگیں، لیکن امبرین نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ تم بھی وہی سمجھ رہی ہو جو امی کو لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، خضر کو بھولنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن میرے انکار کی وجہ امی کو پتہ ہے۔ ایرج کی ممی جو اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی ہیں، اس کی نہ صرف پہلے شادی ہو چکی ہے بلکہ ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ اب کی بار امبرین کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اقصیٰ سے اس سلسلے میں بات نہ کرتی۔ اب تو سمجھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر روبینہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جیسے اس کی منتظر تھی۔ مان گئی اقصیٰ؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ وہ چپ چاپ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آنٹی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں وہ ایک بچی کا باپ ہے؟ اس کے سوال پر وہ خاموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تبھی اقصیٰ اندر داخل ہوئی۔ امبرین نے ایک نظر اسے دیکھ کر روبینہ بیگم کو دیکھا۔ آنٹی، میں پوری طرح سے اقصیٰ سے اتفاق کرتی ہوں۔ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ اقصیٰ کو ایک شادی شدہ ایک بچی کے باپ سے شادی کرنی پڑے؟ وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، اور کسی کو کیا چاہیے؟ ہاں، میری بیٹی میں ساری خوبیاں ہیں، میں ماں ہوں، تم دوست ہو، اس لیے ہمیں صرف خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا عیب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یتیم ہے، اس کے سر پہ باپ نہیں جو اسے لاکھوں کا جہیز دے سکے۔ بھائی ہے، لیکن مجھے اس سے ذرا بھر بھی امید نہیں۔ یہ تب تک محفوظ ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ ادھر میرا دم نکلا، ادھر اس کے بھائی نے کی نظریں بدلیں۔ مجھے یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب جانتی ہے۔ انہوں نے روتی ہوئی اقصیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیمار رہتی ہوں، اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ خضر کے ساتھ تو مجھے تسلی تھی، لیکن انہوں نے گہری آہ بھری۔ میں جانتی ہوں وہ شادی شدہ ایک بچی کا باپ ہے، لیکن اس کی بہن بہت چاہ سے اقصیٰ کا ہاتھ مانگ رہی ہے۔ صرف 2 بہن بھائی ہیں، اور اتنے امیر ہے کہ اقصیٰ ساری زندگی راج کرے گی۔ تو وہ اتنی سی دیر میں آپ کو اپنا بینک بیلنس بھی دکھا گئی۔ انہوں نے اپنے شادی شدہ بھائی کی شادی کرنی ہے، جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، اور آپ نے ان کے کہنے سے یقین کر لیا۔ اگر اتنے ہی امیر ہے تو امیر گھر میں ہی جاتے، مجھ جیسے مڈل کلاس لڑکی کے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسے بات کر رہی ہو اقصیٰ تم؟ امبرین کے ٹوکنے پر اسے خود اپنے لہجے کا احساس ہوا تو وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی، امی میں نے کب دولت کی ہرس کی ہے؟ مجھے تو ہمیشہ محبت اور خلوص کی چاہ رہی ہے۔ وہ آدمی جو پہلے شادی کر چکا ہے، وہ اپنی محبت کسی اور سے شیئر کر چکا ہے۔
اس کے پاس میرے لیے کیا ہوگا اور میں کیا کروں گی ایسی دولت کا جس سے مجھے سکون نہیں ملے گا؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہیں؟ اس کے رونے سے روبینہ بیگم بے چین ہونے لگی۔ اقصیٰ میری جان تم رو نہیں، میں تمہارا برا کیسے چاہ سکتی ہوں؟ ماں ہوں تمہاری، میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ان کے لہجے میں بہت یقین تھا، لیکن اس نے جیسے ان کے لہجے میں اس یقین کو محسوس ہی نہیں کیا۔ میں خوش نہیں رہ سکتی امی، میں اب کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ سر جھکائے خود کو باور کروا رہی تھی جب اس نے امرین کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، روبینہ بیگم کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، ان کا ہاتھ سینے پر تھا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور وہ دونوں بدحواس ہو کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کب سے اپنی ماں کے مطمئن اور مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ روبینہ بیگم کو دلیا کھلا رہی تھی اور ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی تو وہ یوں تھی جیسے اسے سن نہ رہی ہوں، اور ابھی ثنا اور ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور فروٹس جوسز وغیرہ لے کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی روبینہ بیگم خوش ہو گئی اور اب حشاش بشاش بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے روبینہ سے نظریں ہٹا کر نبیل بھائی کو دیکھا جو بہت غور سے ثنا کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نبیل بھائی کی طرف ایک کارڈ بڑھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی، اجازت دے اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آخر آپ دلہن کی امی ہیں۔ وہ جھک کر روبینہ کے سے گلے ملی، جبکہ اقصیٰ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اور نبیل بھائی آپ اپنی تسلی کر لیں۔ ان کے کہنے پر نبیل بھائی نے مسکرا کر سر ہلا دیا، پھر وہ اقصیٰ کے سامنے آ کر رکی۔ آنٹی اب ٹھیک ہے، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اپنا حال دیکھو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا۔ آنٹی جی اقصیٰ کا خیال رکھیں، یہ آپ کے پاس ہماری امانت ہے، اس نے مڑ کر روبینہ بیگم سے کہا جبکہ وہ حیرت سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے اب تک کب ہاں کی تھی اور یہ بات کب طے ہوئی؟ ہارون نے مجھے لینے آنا تھا، سوچا تھا تم دونوں کو ملوا دیتی، لیکن تم نے تو اپنا حال بے حال کیا ہوا ہے۔ چلو پھر صحیح۔ وہ پچھلی دفعہ کی طرح اس کا گال سہلا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا، لیکن وہ آنکھیں بند کر چکی تھی، جس کا مطلب تھا ان سے بات نہ کی جائے۔ اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ جس طرح ان کی طبیعت تھی وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج انہیں ڈسچارج ہونا تھا اور اس نے گھر پہنچنے تک خاموش رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سارم کے لیے دودھ لے کر آئی تھی، لیکن نبیل بھائی کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا، تبھی اسے سائمہ کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن جب اپنے نام کے بعد اس نے ہارون کا نام سنا تو دستک کے لیے اٹھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے پہلو میں ٹھہر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی بات سننے لگی تھی۔ آپ ہارون کا پتہ کرنے گئے تھے؟ ہاں گیا تھا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ سائمہ بھابھی کی پرتجسس آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں سائمہ، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ جو ثنا صاحبہ آئی تھیں ان کے حلیے سے ہی اندازہ ہوتا ہے وہ خوشحال ہیں، پھر ان کی گفتگو کا انداز سب اچھا ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے جو بتایا وہ سب ٹھیک ہے۔ امی نے بھی کہا ہے کہ انہیں یہ رشتہ نہ صرف پسند ہے بلکہ قبول ہے، اور میں خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھا۔ آخر اتنے امیر لوگوں کو ہم جیسے لوگوں میں کیا نظر آیا؟ وہ تو مجھے اب معلوم ہوا، وہ آدمی نہ صرف پہلے شادی کر چکا ہے بلکہ ایک بچی کا باپ بھی، اور امی بھی اس بات کو جانتی ہیں۔ پھر بھی ہاں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیسے باتیں کرتی ہو سائمہ؟ اب کہ وہ غصے سے بولے، اقصیٰ کی ابھی عمر ہی کیا ہے اور اس میں کوئی عیب ہے جو اس کی شادی ایک بچی کے باپ سے کی جائے؟ دولت اپنی جگہ، لیکن میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، بہن بیٹیاں بوجھ ہی ہوتی ہیں، اور عمر کی کیا بات ہے کی آپ نے؟ آپ کی بہن اتنی ننھی کاکی نہیں ہے، 32 سال کی، اور آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آگے بہت اعلیٰ رشتے موجود ہیں۔ اول تو مشکل سے ہی کوئی رشتہ آئے گا، اگر ہوگا بھی تو ایسا ہی آئے گا جو ہمارے جیسے ہوں۔ اتنا امیر تو کوئی بھی نہیں ہوگا، اور جو کوئی بھی ہوگا جہیز تو پورا ہی لے گا۔ کہاں سے دو گے؟ امی کو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ اقصیٰ سے پیار ہوگا، اور جب ان کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب کی بار نبیل بھائی کی کوئی آواز نہیں آئی، شاید قائل ہو گئے تھے، اور وہ جو سوچ رہی تھی ان سے دل کی بات کرے گی وہ اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ لیکن پھر بھی ایک بار اقصیٰ سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبیل بھائی کی دھیمی سی آواز آئی، آپ کی بہن پر شاید ابھی تک خضر کا بھوت سوار ہے، اسی لیے اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ابھی موجود نہیں۔ اس سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ آخر تم ہتھیلی پر سرسوں جمانے پر کیوں تلی ہو؟ ثنا نے حیران ہو کر ہارون کو دیکھا۔ نہ تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ پتہ ہے مجھے ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت نہیں، لیکن رمشا کو ماں کی ضرورت ہے۔ اس بات کو تم مانتے ہو یا نہیں؟ ہاں ہوتی ہے، لیکن اقصیٰ بہت ڈفرینٹ ہے۔ ثنا کے پر یقین انداز پر وہ استہزائی انداز میں مسکرایا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ انسان کو جاننے کے لیے ایک نظر کافی ہوتی ہے، ثنا نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔
آپ تو اس کے عشق میں مبتلا لگتی ہیں، ہارون نے چڑھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم بھی ہو جاؤ گے اب کی؟ ہارون نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ساتھ بیٹھے اپنے بہنوئی سے مخاطب ہوا۔ یوسف بھائی، آپ اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یار تم بھائی ہو کر نہیں سمجھا سکے تو میں غریب بیچارہ شوہر ہوں جو بالکل اپنی بیگم کے رحم و کرم پر ہے۔ بات کے اختتام پر وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں بھی اقصیٰ سے مل چکا ہوں، وہ واقعی اچھی لڑکی ہے، اور پھر تم چاہے رمشا کی کتنی بھی اچھی دیکھ بھال کر لو لیکن جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ بھائی جان، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن میری بات آپ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ شاید رمشا کی قسمت میں تو ماں کا پیار ہی نہیں، ورنہ اس کی سگی ماں اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہوا تھا۔ یوسف نے سوالیہ نظروں سے ثنا کو دیکھا۔ ہارون، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شاید اس نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن مجھے عورت کی اس روپ سے نفرت ہے۔ اس کو اپنی بیوی سے جو زخم ملا تھا اس کے بعد اس کا یہ رویہ حق بجانب تھا، لیکن ثنا اپنے بھائی کو یوں تنہا زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پچھلی باتیں بھول جاؤ ہارون، اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچو، اور مجھے یقین ہے اکثر تمہیں اتنی خوشیاں دے گی کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے۔ آپ سمجھ نہیں رہی، وہ جیسے ضد ہو کر بولا۔ تم سمجھ نہیں رہے؟ اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، سب طے ہے، تم آئیں بائیں شائیں کر رہے ہو۔ جانتے ہو ان لوگوں کو منانے کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے ہیں؟ تو آپ سے کس نے کہا تھا؟ ہارون نے غصے سے دیکھا۔ تم بھی کمال کرتی ہو ثنا۔ خاموشی سے دونوں بہن بھائی کی گفتگو سنتے یوسف بھی آخر بول پڑے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہارون کو کوئی رشتہ نہیں ملنا تھا۔ ایک سے ایک حسینہ دل ہاتھ میں لیے ان کی راہ میں کھڑی تھی۔ یوسف نے شرارت سے اپنے سالی کو دیکھا تو ثنا بھی مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی ہے ہی شہزادہ، لیکن وہ سب فیشن کی ماری اپنے آپ میں مگن۔ اگر ان میں سے کسی کا انتخاب کیا جاتا تو ان کا مقصد صرف ہارون اور ہارون کی دولت ہوتا۔ ان میں سے کوئی رمشا کو ماں کا پیار نہیں دے سکتا تھا۔ اور یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جس لڑکی کا آپ نے انتخاب کیا ہے اسے میری دولت کی چاہ نہیں، اور وہ رمشا کو ماں کا پیار دے گی؟ وہ ان میرڈ ہے، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو اس کی کیا مجبوری ہے کہ مجھ سے جو پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے اس سے شادی کرنے کو تیار ہو گئی؟ ہارون اپنے سوالوں کے لیے حق بجانب تھا۔ میں نے کہا نا، میں نے کس طرح اقصیٰ کی والدہ کو تیار کیا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس کی والدہ بیمار ہیں، فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی امی اپنی ہی زندگی میں اس کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں، بس یہ بات ہے۔ وہ قائل تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کا فون آ گیا تو وہ معذرت کر کے اٹھ گیا، جبکہ ثنا پرسوچ انداز میں اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ کس اینگل سے لگتا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ بلکہ لگتا ہے تمہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اقصیٰ، خدا کے لیے اپنی اس حواس باختہ شکل پر کوئی رونق لے آؤ، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں اغوا کر کے لے کر جا رہی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتی مسلسل بول رہی تھی لیکن اقصیٰ کی گھبراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ خدا کے لیے امرین خاموش ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کیوں پریشان ہو؟ آخر ثنا جی نے ہمیں اس شاپنگ مال میں کیوں بلوایا ہے؟ یہ شاپنگ مال ہے نا، یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں، تو انہوں نے بھی شاپنگ کے لیے بلوایا ہوگا۔ ابھی اقصیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف ثنا تھی۔ اس نے ثنا کو اس شاپ کے بارے میں بتایا جہاں وہ اور امرین کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے سامنے تھی۔ ثنا نے اس کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کی تھی اور ہر جوڑا اتنا مہنگا تھا کہ وہ دیکھ کر حیران تھی۔ چلتے چلتے وہ وقتاً فوقتاً اپنے موبائل پر میسج کر رہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر جیولر کی شاپ میں آ گئی۔ انہوں نے کھڑے کھڑے لاکھوں خرچ کر دیے تھے۔ امرین اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے اب کچھ کھا نہ لیا جائے؟ ساری خریداری کے بعد ثنا نے ان دونوں سے کہا تھا۔ نہیں، اب ہمیں چلنا چاہیے، اقصیٰ نے جلدی سے کہا۔ کیوں اقصیٰ، کیا ہوگا؟ لگتا ہے تمہیں شاپنگ پسند نہیں آئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں، سب بہت اچھا ہے، لیکن وہ امی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں خود چھوڑاؤں گی، یہاں میک ڈونلڈ سے کچھ کھا لیتے ہیں۔ اس نے ان کے حتمی انداز پر دونوں مزید کیا کہہ سکتی تھی؟ اپنا آرڈر دے کر ابھی وہ ٹیبل پر آئی تھے جب ثنا مسکرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے اٹھنے پر اقصیٰ نے تعجب سے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک ہینڈسم سا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا؟ وہ ثنا سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کسی سے ملوانا تھا، ثنا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہارون، یہ اقصیٰ ہے، اور اقصیٰ یہ ہارون۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اقصیٰ کی نظریں اپنے پاؤں پر ٹک گئی۔ وہ اب کہاں دیکھ رہا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اور یہ امرین اقصیٰ کی بیسٹ فرینڈ، میں نے سوچا شادی میں کچھ دن رہ گئے، ایک دوسرے کو کم از کم دیکھ تو لیں، یہ نہ ہو شادی والے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائے۔ ثنا کی بات پر وہ اور امرین کہکھا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ وہ اتنی نروس تھی کہ دل چاہ رہا تھا یہاں سے ایک منٹ میں غائب ہو جائے۔
اقصیٰ اگر تمہیں ہارون سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو۔ اسے خود احساس ہو رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے جبکہ کانوں کی لوئیں جلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تو ثنا نے بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ اقصیٰ بہت شائع ہے ہارون، تم ہی کوئی بات کر لو، میں اور امبرین دوسری ٹیبل پر چلے جاتے ہیں۔ اور اقصیٰ کی جان ہوا ہونے لگی۔ اٹس اوکے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بٹ آئی ہیو ٹو گو، مجھے آفس میں ضروری کام ہے، سوری۔ اوکے ثنا، چلتا ہوں۔ اس نے پتہ نہیں کس سے خوشی سے ملنے کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی اقصیٰ نے گہرا سانس لیا۔ ثنا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں چلو، اب کی بار ثنا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اقصیٰ اور امبرین کو چھوڑ کر جب وہ گھر کی طرف جا رہی تھی، ان کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں۔ اس نے ماضی کی راکھ کو دل سے کھرچ کر خوشحال مستقبل کی دعا کرتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، لیکن جانے پھر بھی کیوں کتنے ہی آنسو آنکھوں سے گرے تھے۔ ثنا نے کسی قسم کے جہیز سے منع کر دیا تھا، لیکن روبینہ بیگم نے پھر بھی اپنی توفیق کے مطابق کافی دیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے لیے جمع کر رہی تھی، وہ تو اتنا کچھ دے کر حیران تھی۔ امبرین بار بار اسے کہہ رہی تھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کا آئینہ دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے اسٹیج پر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ وہ جب بالکل ساکت تھی، ماں کے گلے لگتے ہی وہ سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ اتنا روئی تھی کہ ثنا کو آگے بڑھ کر اسے الگ کرنا پڑا تھا۔ سارا رستہ ثنا نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا، جو اس کے لیے تقویت کا باعث تھا، ورنہ جس سے اتنا مضبوط رشتہ جڑا تھا اس کی تو اس نے آواز بھی نہیں سنی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مختلف رسموں سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ ہر رسم میں اس کے لیے چاہت تھی۔ کچھ دیر فوٹو شوٹ ہوا، پھر ثنا اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ گھر میں ابھی بھی کچھ مہمان موجود تھے۔ وہ ہارون کو ڈھونڈتی ہوئی لاؤنج میں آئیں، جہاں حمیرہ رمشا کی گورننس کھانا کھا رہی تھی۔ تم یہاں ہو؟ رمشا کے پاس کون ہے؟ رمشا کے سلسلے میں لاپرواہی پر اسے غصہ آ گیا۔ جی وہ ہارون بھائی رمشا کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ان کے اعصاب اور تن گئے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کی پہلی نظر ہارون پر پڑی تھی، جو رمشا کو سینے پر لٹائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ثنا کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ ہارون! ان کی پکار میں واضح طور پر غصہ چھلک رہا تھا۔ ہارون نے صرف آنکھیں کھولنے پر اکتفا کیا۔ مجبوراً انہیں خود بیڈ تک آنا پڑا۔ ہارون تم اسے نکاح کر کے لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر۔ اس کے حقوق ہیں تم پر۔ اس کو یوں نظر انداز کر کے تم اس کے اور اللہ کے دونوں کے گناہ گار بن رہے ہو۔ اپنے لیے نہ صرف رمشا کے لیے۔ اس سے تعاون کرو۔ اگر تم اس کا خیال نہیں کرو گے تو وہ کیسے رمشا کو اپنا سکے گی؟ اب کی بار اس نے آنکھیں کھول کر ثنا کو دیکھا۔ تم رمشا کی فکر نہ کرو، میں رمشا کے ساتھ سوؤں گی۔ آج تمہارا اقصیٰ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کل بے شک رمشا کو پاس سلا لینا۔ ثنا نے سوئی ہوئی رمشا کو گود میں اٹھا لیا تو وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ رکو ہارون! وہ دروازے کے پاس پہنچا تھا جب ثنا کی آواز پر رک گیا۔ یہ اقصیٰ کو دے دینا اپنی طرف سے، اور پلیز اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ثنا کا لہجہ کافی ملتجی تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر سر جھکائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے داخل ہونے پر بھی اس کی ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم! اس کے سلام کے جواب میں کوئی آواز نہیں آئی تو وہ بیڈ کے قریب کھڑا سامنے دیوار کو دیکھتا اور سوچتا رہا کہ بات کیسے شروع کرے۔ میں آپ سے جو بات کرنے لگا ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات یہ نہیں کہ کمی آپ میں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی میں نے صرف ثنا اور خاص طور پر رمشا اپنی بیٹی کے لیے کی ہے۔ اب جب آپ میرے نکاح میں ہیں تو اس حق سے آپ یہاں ہر چیز کی مالک ہیں۔ آپ کو یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ کو یہاں رمشا کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر آپ رمشا کو صحیح معنوں میں پیار دیں گی تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، اور جہاں تک میری بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بات کے اختتام پر جب مسلسل خاموشی چھائی رہی تو اس نے نظریں گھما کر دائیں طرف دیکھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات تو دور کی بات چہرہ بھی دیکھ نہیں پایا۔ اس نے ایک پل اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن جب دوسری طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا کنگن کا باکس اس کے آگے رکھ دیا۔ یہ آپ کے لیے، رکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ ابھی مڑا ہی تھا جب اس نے اس کی آواز سنی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ ایسا لگا جیسے خاموشی میں سریلی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، ساتھ ہی چوڑیوں کی چھن چھن پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھاری دوپٹہ اور لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے سر جھکا لیا۔ واش روم کی طرف اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ہوا کے سبک جھونکے کی طرح اس کے قریب سے گزری تھی۔ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ ہارون کی نظریں تھیں۔ جب ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا تو وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ جب ثنا اسے یہاں بٹھا کر گئی تھی تو اس کا دل آنے والے لمحوں کے خیال سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ہر گزرتے پل کے ساتھ دھڑکن مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کتنے ہی پل گزر گئے اور دل جیسے دھڑک دھڑک کے تھک گیا، اور پھر دروازہ کھلا تھا۔
تب جب ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی اس نے آ کر سلام کیا، لیکن وہ تو کوشش کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی، اور پھر وہ بولتا گیا اور وہ سنتی رہی۔ سب کچھ سن کر اسے جھٹکا لگنا چاہیے تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا اس میں سوچنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اسے شادی کی ضرورت نہیں تھی، دوسرے معنوں میں اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ تو محبت کر چکا تھا، جس سے اس سے محبت کی تھی۔ جب اس نے اسے نہیں اپنایا تو وہ تو پھر اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسے یہاں کسی کی ماں بنا کر لایا گیا تھا، اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہی تھی۔ وہ بس وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ اس کے اٹھنے پر پہلی بار اس نے اسے دیکھا تھا اور اس نے واضح طور پر اسے چونکتے دیکھا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کی پہلی نظر سامنے دیوار گیر آئینے پر پڑی، جہاں اس کا عکس بہت واضح تھا۔ وہ اسی عکس کے زیر اثر چلتی ہوئی دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی خود پر سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ امرین نے اسے کہا تھا کہ اس پر بہت روپ آیا ہے، لیکن اس نے خود کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ خود کو دیکھ کر چونک اٹھی تھی، اور اپنے چونکنے پر اسے کسی اور کا چونکنا بھی یاد آیا تھا۔ کیا اس کے چونکنے کی وجہ بھی میرا روپ تھا؟ نہیں۔ اس کا سر خود ہی نفی میں ہلا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود پر سے نظریں ہٹا لی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چوڑیاں اتاری تھیں۔ ٹیکا، جھومر، ہر اترتی چیز کے ساتھ یادوں اور باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہ بہت آہستگی سے کام کر رہی تھی، جانتی تھی باہر کسی کو اس کا انتظار نہیں۔ اگر آج باہر بیٹھے شخص کی جگہ خضر ہوتا تو اس خیال کے آتے ہی جانے کہاں سے دو آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ امی، بھابھی اور بھائی نے سوچا محلوں میں راج کروں گی۔ ہاں، یہ گھر محل ہی تو ہے، یہاں دنیا کی نعمت موجود ہے جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس نے ارد گرد نظریں گھما کر دیکھا، لیکن اس محل کے اندر میں ایک ایسی شہزادی ہوں جس کے جسم میں دوسروں کی خواہشوں کی سوئیاں چبو دی گئی ہیں، جسے اب کوئی شہزادہ آ کر نہیں نکال سکتا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ کپڑے بدل کر کچھ دیر یوں ہی کھڑی وہ اپنے حواس بحال کرتی رہی، پھر اس نے سختی سے اپنے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ اپنی ہر خواہش چاہت کو دل کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور اب وہ صرف حکم کی غلام تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا یا تو وہ سو چکا ہوگا یا باہر جا چکا ہوگا، لیکن وہ تو اس کا منتظر تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے کے قریب آ گیا۔ آپ بیڈ پر آرام سے سو جائیں۔ اقصیٰ نے صوفے کو دیکھ کر اس کا قد دیکھا۔ اتنے لمبے قد کے ساتھ اسے صوفے میں سمانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ ویسے بھی بیڈ پر بھی اسے نیند کہاں آنی تھی۔ وہ بیڈ پر جانے کے بجائے صوفے کے قریب آ گئی۔ میں یہاں ٹھیک رہوں گی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ اگلے ہی پل کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور کچھ دیر بعد کمرے میں نیلگوں روشنی پھیل گئی۔ وہ آہستگی سے صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے کے ساتھ دل میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور اے سی کی خنکی پھیلی تھی۔ دماغ کو اس نے ہر سوچ سے آزاد کر دیا تھا، اس لیے اندھیرا ہوتے ہی نیند غالب آنے لگی تھی۔ وہ جب بیڈ پر لیٹا تھا نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی کے روپ میں آج اس کے کمرے میں موجود تھی، اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اس کی اتنی بے مربطی پر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ بھی بالکل بھی اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسلسل اسے سوچ رہا۔ دروازے پر شاید دستک ہوئی تھی جس نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا۔ اس کی پہلی نظر بیڈ کی طرف گئی جہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ اس نے بے دلی سے نظریں گھڑی کی طرف گھمائی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے سارے کمرے کو دیکھنے لگی۔ بے حد خوبصورتی سے سجا کمرہ بھی اس میں کوئی احساس بیدار نہ کر سکا۔ نظریں چھت پر جھولتے فانوس پر جا رکی، پھر خود تھک کر وہ اٹھ گئی۔ جب وہ واش روم سے نکلی، ثنا کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ ان کی نظریں صوفے پر جمی تھی، جبکہ چہرے پر سوچوں کا جال بچھا تھا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اقصیٰ نے صوفے کی طرف دیکھا جہاں تکیہ اور چادر پڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا۔ آہٹ پر ثنا نے سامنے دیکھا۔ اقصیٰ سے نظریں ملنے پر وہ مسکرا دی۔ میں پہلے بھی آئی تھی، تم شاید سو رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہے، ادھر منگوا لوں یا ڈرائنگ روم میں چلیں؟ جیسا آپ کہیں۔ بھئی میں کیا کہوں، تم اس گھر کی مالکن ہو، تم بتاؤ۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولی تو ثنا اس کے قریب آ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ ویسے تو یہ پوچھنا اچھا نہیں لگتا، یہ تمہاری پرسنل لائف ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے اس معاملے میں، اگر میں تم دونوں کے دماغ میں جو الجھنیں ہیں نہ دور کی تو سب ختم ہو جائے گا۔ ثنا کی اتنی لمبی بات
लंबी तमहीद का मकसद उसे समझ में आ रहा था। हारून ने कल तुमसे क्या कहा था? अक्सा ने नजरें उठाकर सना की तरफ देखा। वो उसके जवाब की मुंतज़िर थी। कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो अक्सा, वो डपट कर बोली। तुम शायद मुझे अपने नंद ही समझो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तुम्हें यहाँ मैं अपनी पसंद से लाई हूँ। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत से दावे किए हैं और उन दावों पर मुझे यकीन भी बहुत है। और और वो खुद भी जानती थी वो यहाँ सिर्फ सना की ख्वाहिश की वजह से थी। बोलो अक्सा, सना ने प्यार से उसका गाल थपथपाया तो आंखों में जमी बर्फ पिघलने लगी। आंसू एक के बाद एक उसकी आंखों से गिरने लगे। उन्होंने कहा उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं थी। वो शादी नहीं करना चाहते थे और सना का दिल चाहा हारून सामने होते एक थप्पड़ तो ज़रूर लगाए। उसके इतना समझाने के बावजूद मुर्गे की वही एक टांग। सना को रोती हुई अक्सा पर बेतहाशा तरस आया। फिर भी अक्सा ने उनसे कोई शिकायत कोई शिकवा नहीं किया था। उन्हें एक बार फिर अपने इंतखाब पर नाज हुआ था। सना ने बहुत प्यार से उसके आंसू साफ किए थे। प्लीज़ अक्सा, तुम हारून की बातों को दिल पर मत लेना। दरअसल हारून के साथ जो पहले हुआ वो अब तक उस सदमे के ज़ेर असर है। हारून की जिससे शादी हुई थी उसने हारून के एतमाद को धोखा दिया। रिमशा 3 माह की थी जब वो उसे घर के दरवाजे के आगे लावारसों की तरह छोड़ गई। हमारी काम वाली आई तो देखा एक बच्चा बाहर पड़ा है। वो बच्चे को उठाकर अंदर ले आई। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये किसका बच्चा है। नाज का फ़ोन आ गया कि वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती है। हर उनका बच्चा उसके लिए बोझ है, लिहाजा ये बोझ वो खुद उठाए। हमारे लिए वो बोझ तो नहीं थी। हारून की तो वो जान थी, लेकिन ये ख्याल आज भी लर्जा जाता है कि इतनी सी जान खुदा न खास्ता अगर बाहर से कोई जानवर उठा लेता या काट लेता तो। सना के साथ अक्सा ने भी बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। तब से हारून ऐसा हो गया है। ये ठीक है वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे तुम पसंद नहीं। तुम तो इतनी प्यारी हो कि कोई भी तुमसे मोहब्बत करने लगी, और मुझे यकीन है हारून भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। बस तुम्हें थोड़ी मोहब्बत और सब्र से काम लेना होगा। मैं ये सब तुम्हें शादी से पहले बताना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हारून जैसा लाताल्लुक नज़र आता है वैसा है नहीं। वो बहुत हसास और मोहब्बत करने वाला है। उसे जल्द ही तुम्हारी खूबियों का अंदाज़ा हो जाएगा और फिर देखना तुम्हें इतनी मोहब्बत मिलेगी तुम खुद भी हैरान रह जाओगी। तभी ईरज बच्ची को उठाए अंदर दाखिल हुई। रोने की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर देखा था। मामा देखें, रिमशा रो रही है। सना ने फ़ौरन उसे गोद में ले लिया। रिमशा मेरी जान, वो उसे सीने से लगाए पिचकारने लगी, जबकि ईरज मुसलसल अक्सा को देखे जा रही थी। अक्सा मुसलसल उसके देखने पर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट ने जैसे उसे हौसला दिया। टीचर, अब आप यहाँ रहेंगी? उसकी बात पर सना खिलखिलाकर हंस पड़ी। बेटा, अब ये आपकी टीचर नहीं मामी हैं, रिमशा की मम्मा है। कहने के साथ ही उसने रिमशा को उसकी जानिब बढ़ाया था और उसने बड़े एहतियात से उस नाजुक वजूद को थामा था। उस कोमल वजूद की मोहनी सूरत देखकर उसने बेसाख्ता उसका मुंह चूमा। वो तकरीबन 6 माह की सेहतमंद बच्ची थी। अरे अक्सर, ये तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। सना की पुरजोश आवाज़ पर उसने मुस्कुराकर सामने देखा तो नजरें सामने दरवाजे में खड़े हारून से जा टकराई। ना जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट सुकड़ गई थी। मामू, उसे देखकर नीरज भागती हुई उसे लिपट गई तो उसने उसे गोद में उठा लिया। आओ हारून, देखो, रिमशा ने फौरन अपनी माँ को पहचान लिया। सना का लहजा खुशी के साथ जताता हुआ भी था। हारून ने बगौर अक्सा के झुके हुए सर को देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। वो बस रिमशा को देखे जा रही थी जो अपने छोटे छोटे हाथों से उसके बालों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वलीमा की तकरीब 5 स्टार होटल में थी। वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सबसे मिल रही थी। उससे कई लोगों को अपनी किस्मत पर रश करते सुना था। जब इंसान पर मुश्किल आती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उनका हिम्मत से मुकाबला करे या खुद को हालात के धारे पर छोड़ दे। और उससे दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। मोहब्बत उसकी किस्मत में नहीं थी। उसने अ, इस मामले में हार मान ली थी। दुनिया में कितने ही लोग थे जो समझौते के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, तो चलो उनमें से एक वो भी सही। और जहाँ तक रिमशा की बात थी, उसे उसके लिए लाया गया था। और जब से उसने रिमशा की पैदाइश की कहानी सुनी थी और उसे देखा था, उसके दिल में खुद ब खुद उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। एक औरत चाहे माँ हो या ना हो, उसके अंदर ममता तो अल्लाह ने शुरू से रखी होती। और फिर उसे तो बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे। उसे नहीं लगता था कि वो कभी रिमशा की सुतीली माँ बन सकेगी। फुफ्फो, सारिम ने तीसरी दफ़ा अंदर झांककर उसके होने की तस्दीक की थी। उसकी इस हरकत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। सारम, इधर आओ। उसके पुकारने पर वो फिर भाग गया। हारून भाई का फ़ोन आया? नहीं। क्यों? क्यों क्या बस नहीं आया? तभी मोबाइल की बेल बजी थी।
ثنا کا فون تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد وہ واپسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جیسے آپ کہیں لڑکی، ایک تو تم تابع دار بہت ہو، دوسری طرف سے ثنا کی مسکراتی ہوئی آواز پر وہ بھی مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ باجی، رمشا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے؟ ہارون کا نہیں پوچھو گے جو سب سے زیادہ تمہیں مس کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے آتی آواز میں شرارت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا کیا حال ہے؟ اتنا اچھا نہیں، تم خود آ کر دیکھ لو۔ اب کہ اس سے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے۔ ثنا نے بھی کچھ سوچ کر فون بند کر دیا۔ گھر میں سب ہارون کے منتظر تھے، لیکن جب صرف ڈرائیور آیا تو گھر والوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی برا لگا، لیکن جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ گھر پہنچی تو سب موجود تھے۔ سب سے پہلی نظر ہارون پر پڑی تھی جو رمشا کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اسے سب سے پہلے ثنا نے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور اسے گلے لگا لی۔ سوری اقصیٰ، مہمان آ گئے تھے اس لیے میں نہیں آ سکی۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ ابھی میں فون نہ کرتی تو تم نے آنا نہیں تھا۔ ثنا نے اس سے الگ ہو کر شکوہ کیا تھا۔ تمہاری بیٹی تمہیں اتنا مس کر رہی تھی، پتہ ہے؟ ثنا کے کہنے پر اس کی نظریں رمشا تک گئیں جو باپ کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ رمشا سے نظریں ہارون کے چہرے تک گئیں۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ شادی کے 2 ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس کے اور ہارون کے درمیان اجنبیت برقرار تھی۔ اس گھر میں صرف ثنا کا کردار ایسا تھا جس نے ان دونوں کو ساتھ باندھ رکھا تھا۔ ہاں، البتہ رمشا کے ساتھ وہ بہت مانوس ہو گئی تھی۔ صبح ہارون آفس چلے جاتے اور وہ ثنا اور رمشا کے ساتھ بہت خوش رہتی، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی۔ کیا ہوا؟ ثنا نے حیرت سے اس کی حیران پریشان شکل دیکھی۔ آپ جا رہی ہیں؟ جانا تو ہے نا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا۔ یوسف مجھ سے کچھ نہ کہیں، لیکن انہیں غصہ تو آتا ہوگا، اور ایرج کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ پہلے مجھے ہر وقت ہارون اور رمشا کی فکر رہتی تھی، لیکن اب تم آ گئی ہو تو مجھے سکون ہے۔ لیکن باجی، میں اکیلے گھبراہٹ کے مارے اس سے آگے بولا نہیں گیا۔ ثنا نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا لیا۔ پگلی ہو تم، اس پہ گھبرانے والی کیا بات ہے؟ میں یہیں ہوں اور روز چکر لگاؤں گی، فون بھی کروں گی، لیکن ابھی تو مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ یوسف کی بہن مسقط سے آئی ہے، اس لیے جانا ضروری ہے، ورنہ میں ابھی نہ جاتی۔ اور تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ہارون ابھی بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں؟ ثنا نے کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑی تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں باجی، ایسی بات نہیں، صرف میرا مطلب ہے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے کہیں۔ مجھے پتہ ہے تمہیں کیا پریشانی ہے۔ دراصل نئے گھر میں نئی روٹین کو سمجھنا ہر لڑکی کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ میں اگر مزید یہاں رہی تو تم بالکل کام سے جاؤ گی، کہہ کر دوبارہ وہ چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں وہ ہارون کی فرمائش پر بریانی پکا رہی تھی۔ تمہیں شاید کچن میں بھی تھوڑا وقت دینا پڑے۔ دراصل وہ چھٹی پر گیا ہے، عارضی طور پر ایک عورت رکھی ہے، لیکن ہارون کو اس کا پکایا ہوا کھانا پسند نہیں آیا۔ وہ سر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ ثنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، بے ساختہ اسے اس پر پیار آیا تھا۔ اقصیٰ پلیز اب یہ پریشانی ختم کرو، اور جب میں آؤں تو تم بالکل اس گھر کی مالکن کے روپ میں نظر آؤ۔ ایک بہن ہونے کے ناطے میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں، تم ہارون کی طرف سے پیش قدمی کا انتظار نہ کرو، بلکہ خود باتیں کر کے فرینکنس پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ثنا کے گال تھپ تھپانے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ثنا کے ہوتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر میں کتنا کام ہے۔ اب بھی اسے صرف نگرانی کرنی تھی۔ کھانا پکانے والی کھانا پکا چکی تھی، صفائی والی صفائی کر چکی تھی۔ بس یہ کہ حمیرہ رمشا کی گورننس چھٹی پر چلی گئی تھی۔ رمشا کو نہلانے کے بعد اس نے دودھ دیا تھا۔ اس کو سلاتے سلاتے خود بھی اس کی آنکھ لگ گئی۔ پاس رکھے موبائل کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کے جواب میں ہارون کی آواز آئی۔ میں کب سے فون کر رہا تھا۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ فون تو اس کے پاس ہے، لینڈ لائن پر، اور سب کہاں ہیں؟ رشیدہ اپنے کوارٹر میں گئی ہے، اور حمیرہ کی امی کی طبیعت خراب تھی تو وہ اپنے گاؤں چلی گئی۔ واٹ؟ کس سے پوچھ کر دوسری طرف سے اس کی غصیلی آواز پر وہ گھبرا گئی۔ سوری، وہ بہت پریشان تھی، رو رہی تھی تو میں نے وہ پریشانی سے ہونٹ چبانے لگی۔ رمشا کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے۔ اس کے مسلسل غصیلے انداز پر اس کی آواز رن گئی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ پتہ نہیں اس نے کسے کہا تھا۔ ساتھ ہی فون کھٹ سے بند ہو گیا۔ شادی کے 2 ماہ کے عرصے میں اس نے پہلی بار ہارون کو غصے میں بولتے سنا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ ساری نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر گہری نیند میں سوئی ہوئی رمشا کو دیکھا اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جب گیٹ کھلنے کی آواز آئی اس نے حیران ہو کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں 4 بج رہے تھے۔ وہ کپ لے کر باہر آئی تو ہارون کو غیر متوقع طور پر وہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ رمشا سو رہی ہے۔ وہ تیزی سے رمشا کے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ ابھی تک کپ ہاتھ میں لیے ساکت کھڑی تھی۔ وہ باہر آ گیا۔
لاپرواہی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ حمیرہ کو چھٹی دینے سے پہلے آپ کو کم از کم مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، یا آپ نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی؟ وہ اس پر برس رہا تھا جبکہ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اب کون رمشا کی کیئر کرے گا؟ ہر وقت مجھے اس کی فکر لگی رہے گی۔ میں آفس دیکھوں یا گھر؟ بولیں آنسو اب پلکوں کی باڑ پھیلا کر گالوں پر پھیل گئے تھے۔ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ چڑھ گیا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تو اگلے ہی پل دھک سے رہ گیا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا، اس کے ہونٹ یکدم بھیج گئے۔ اسے اچانک اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ تیزی سے مڑی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیے۔ کچھ دیر تک وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس طرح غصے سے بول کر اس نے غلط کیا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ سارا دن اسے رمشا کا ہی خیال ستاتا رہا۔ آج پہلے دن وہ رمشا کو ثنا کے بغیر اکیلے چھوڑ کر آیا تھا، اور فون کرنے پر بھی جب اسے پتہ چلا کہ حمیرہ چلی گئی ہے، اس کی فکر دو چند ہو گئی۔ سارا غصہ اس نے اقصیٰ پر نکال دیا، لیکن اس کی وہ بھیگی آنکھیں بار بار اس کے تصور میں آ کر اسے بے چین کر رہی تھیں۔ اس نے سوچا تھا وہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن وہ نہ صرف سوچ رہا تھا بلکہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا، شاید اس سے کہ وہ بہت مختلف لڑکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، رشیدہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تھا۔ صاحب جی کھانا تیار ہے۔ بیگم صاحبہ کو بھی بلا لو۔ جی۔ جب وہ فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو اقصیٰ وہاں پر نہیں تھی۔ وہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، تبھی رشیدہ رمشا کو اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ صاحب جی، بی بی کہہ رہی ہیں انہیں بھوک نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی۔ رمشا کو کیوں لے کر آئی ہو؟ وہ بی بی کہہ رہی تھی رمشا بیبی کافی دیر سے اندر ہے، انہیں ذرا باہر کی سیر کروا لو، میں ذرا لان کا چکر لگوا کر لاتی ہوں۔ اس نے سر ہلا کر سالن پلیٹ میں ڈالا، مگر وہ ایک سے زیادہ نوالا نہیں کھا سکا۔ کتنی دیر وہ ایسے بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ ہی گیا۔ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سوچنے لگا دستک دے یا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے بے حد آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی، کھلے بال تھوڑے کمر پر اور کچھ بستر پر بکھرے تھے۔ ہارون نے کھنکھار کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں مطلق کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے بیڈ کے کنارے تک آ گیا۔ اقصیٰ! اس کے پکارنے پر وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ اس کے وہاں موجود ہونے کا یقین آتے ہی اس کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر دوپٹے کی تلاش کی جو یقیناً واش روم میں رہ گیا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ ہارون کے پوچھنے پر وہ کھڑی ہو گئی اور بالکل غیر ارادی طور پر اس نے اپنے بالوں کو سینے پر گرایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ہارون کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ مجھے بھوک نہیں۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ رشیدہ بتا رہی تھی آپ نے دوپہر کو بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا۔ اسے ہارون کے سامنے یوں کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ اگر آپ میری شام والی بات سے ناراض ہیں تو آئی ایم سوری، میں واقعی روڈ ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ میرا غصہ خود پر نکالیں۔ اگر آپ کو غصہ مجھ پر ہے تو مجھ پر نکالیں۔ اقصیٰ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جو بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ چلے، میں آتی ہوں، کہنے کے ساتھ ہی وہ جھپاک سے واش روم میں داخل ہوئی تھی۔ ہارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ آج اسے لگا تھا کتنے عرصے بعد وہ دل سے مسکرایا ہے۔ رمشا کو سینے پہ لٹائے اس کی پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے اوپر سوچ انداز میں چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی محبت نہیں کرے گی، لیکن اسے لگ رہا تھا اسے محبت ہو گئی ہے ہارون سے۔ یا اللہ، یہ ہم لڑکیوں کا دل اتنا نرم کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سے التفات پر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتی تھی جس سے اسے محبت ہوئی ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ ثنا نے ٹھیک کہا تھا، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ بظاہر لاپرواہ سخت نظر آتا ہے، لیکن اس کا دل کتنا حساس تھا۔ کل اپنے لیے اس نے ہارون کی آنکھوں میں جو پریشانی دیکھی تھی اس نے اسے اندر تک شانت کر دیا تھا۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کی کوئی اتنی پرواہ کرے، آپ کے بغیر کھانا نہ کھا سکے۔ کہیں ہارون کو بھی مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ اس خیال نہیں اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجا دی تھی۔ اس نے کتنی دفعہ اسے خود کو دیکھتے پایا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بعض دفعہ تو وہ نظریں چرا لیتا اور بعض دفعہ دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ اسے نظریں جھکانا پڑتی، پر اسے آنکھوں کی یہ آنکھ مچولی اچھی لگتی تھی۔ اگر ان میں میاں بیوی والی بے تکلفی نہیں تھی تو پہلے دن والی اجنبیت بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ اب ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے، لیکن رمشا کے معاملے میں شاید وہ ابھی بھی بہت محتاط تھا۔ اس نے اکثر اسے خود پر نظر رکھتے دیکھا تھا جب وہ اور رمشا اکیلے ہوتے، لیکن اس کا دل تو صاف تھا۔ اگرچہ وہ ہارون کے حوالے سے اس گھر میں آئی تھی، لیکن ہارون سے پہلے اس نے رمشا کو دل سے قبول کیا تھا۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ اس کی نیت صاف تھی، اس لیے اسے یقین تھا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہے۔ اکثر چمچ اس کے منہ کے پاس لے جاتی تو وہ ہاتھ مار کر اسے گرانے کی کوشش کرتی تو وہ فوراً پیچھے کر لیتی۔
اور رمشا کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ وہ کھا کم اور کھیل زیادہ رہی تھی۔ اقصیٰ نے باؤل اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا اور رمشا کو صوفے سے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ شیطانی، مما سے شیطانی؟ وہ اسے گدگدانے لگی تو وہ اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کے ساتھ وہ بھی ہنس رہی تھی اور وہ جو آفس کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا ہنسی کی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا سامنے کا منظر کتنا خوبصورت اور بھرپور تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ گڈ مارننگ، ہارون کی آواز پر اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ گڈ مارننگ جواب دے کر وہ رمشا کو گود میں اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے قریب آ کر رمشا کو اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ مائی لٹل اینجل، پاپا آفس جا رہے ہیں، پاپا کو بائے نہیں بولنا۔ وہ اس کا منہ چوم رہا تھا۔ رمشا نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اقصیٰ کی طرف بازو پھیلا کر اسے گود میں اٹھانے کو کہہ رہی تھی۔ ہارون نے حیرت سے رمشا کو دیکھ کر اقصیٰ کو دیکھا۔ کچھ تو جادو ہے تم میں، وہ ہلکے سے گنگنایا۔ اقصیٰ نے ناسمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ناشتہ لگ گیا ہے، ٹائم نہیں ابھی، ہارون نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ آج آفس میں بہت ضروری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ رمشا کا خیال رکھنا، اگر کوئی بات ہو تو مجھے فون کر دینا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی در پردہ اسے رمشا کی فکر ہے۔ وہ مڑا تو وہ بے ساختہ اسے پکار اٹھی۔ سنیے، اور 3 ماہ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے خود سے اسے مخاطب کیا تھا تو اس کا حیران ہونا لازمی امر تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں آپ رمشا کے حوالے سے ایزی فیل نہیں کرتے، لیکن اتنے دنوں میں آپ کو میرے بارے میں کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ شاید مجھے رمشا کی ماں نہیں سمجھتے، لیکن میں رمشا کو اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ آپ رمشا کے لیے حمیرہ پر جو ایک غیر عورت ہے اعتبار کر سکتے ہیں، تو کیا میں اس قدر بے اعتبار ہوں کہ آپ کو بار بار یاد کروانا پڑتا ہے کہ میں رمشا کا خیال رکھوں؟ اسے کتنے دنوں کا غصہ تھا جو آج اس نے ظاہر کر دیا تھا۔ ہارون کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا، جو اسے نہیں بلکہ اس کے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی جسے اگر اقصیٰ دیکھ لیتی تو سارے شکوے بھول جاتی۔ سوری، میں نے ایک بار پھر آپ کو ہرٹ کر دیا۔ بلیو می، میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، رمشا تو آپ کو ماما مانتی ہے۔ چلو باقی لڑائی آ کر لیں گے۔ ہارون کے کہنے پر اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ وہ ایک دم پلٹا تو اس نے فوراً مسکراہٹ کو سمیٹا تھا۔ رات کو ثنا کا فون آیا تھا، آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آپ سو رہی ہیں، اب ان سے بات کر لینا۔ اوکے بائے، وہ کہہ کر نکل گیا۔ تو اس نے بڑے زور سے رمشا کا منہ چوما۔ اتنی گرم جوشی پہ وہ گھبرا کر رونے لگی۔ اس نے دوبارہ اسے گدگدانا شروع کر دیا۔ کھانا کس نے بنایا ہے؟ ہارون نے پہلا نوالا کھاتے ہی سوال کیا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ اس نے پریشانی سے ہارون کو دیکھا۔ بنایا کس نے ہے؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں نے، اس نے سر جھکا کر ایسے کہا جیسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ بہت اچھا بنا ہے، کافی دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھایا ہے۔ ہارون کے کہنے پر اس نے کب سے رکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ ہارون نے شرارت سے اسے دیکھا۔ آپ کیا سمجھی تھی؟ یہی جو آپ نے کہا۔ اس کے جلے ہوئے انداز پر وہ کہکھا لگا کر ہنس پڑا۔ کیا خیال ہے کھانے کے بعد واک پر چلیں؟ لیکن رمشا، اسے بھی ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، موسم بھی چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس کے لہجے میں ماؤں والی تشویش تھی جسے ہارون نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم دونوں ساتھ ہیں نا۔ اس نے پانی پیتے ہوئے بات ختم کر دی۔ اقصیٰ نے کنکھیوں سے اپنے ساتھ چلتے ہارون کو دیکھا جو رمشا کو ساتھ لگائے اس کی زبان میں باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ دیکھ رہی تھی تب ہی اس نے بھی اقصیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر اس نے فوراً نظریں گھما تھیں جبکہ وہ مسکرا دیا تھا۔ ثنا سے بات ہوئی تھی؟ جی، وہ کہہ رہی تھی جلد ہی آئیں گی۔ ان کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہو؟ جی، ہم سے اچھی تو وہی ہیں، وہ زیر لب بولا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو وہ کچھ نہیں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ پھر کافی دیر تک ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ رمشا جو تھوڑا سا شور کر رہی تھی وہ بھی سو گئی تھی۔ تھوڑا سا شور تب جاگتا جب کوئی کار گزرتی، اسے یوں بولتی۔ خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ اچھی رہی، تمہاری وجہ سے؟ میری وجہ سے؟ اس نے حیرت سے انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ ارے بابا، تم نے ڈانٹ کے مجھے بھیجا تھا، اس لیے میں نے دل لگا کر کام کیا۔ رمشا کے بارے میں بالکل نہیں سوچا کیونکہ اس کی مما اس کے پاس تھی۔ بس رمشا کی مما کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہاؤ کیوٹ شی از۔ اس کے کہنے پر اس کا چہرہ ایک دم لال ہوا۔ بالکل اچانک ہارون نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک کرنٹ سا تھا جو اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ تبھی رمشا زور سے کھانسی اور وہ دونوں جو ایک دوسرے میں گم ہونے لگے تھے ایک دم چونکے۔ رمشا کے رونے پر وہ دونوں گھبرا گئے تھے۔ گھر آنے تک وہ دوبارہ سو گئی تھی۔ رمشا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اقصیٰ نے ہارون سے کہا جو رمشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اقصیٰ کے کہنے پر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس نے جھک کر رمشا کا ماتھا چھوا۔ ابھی تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ پریشانی سے بولا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ تو خود اس کی اچانک خراب ہونے والی طبیعت سے پریشان تھی۔ آپ سو جائیں، صبح آپ کو آفس بھی جانا ہے۔ میں رمشا کے پاس ہوں۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے کہنا پڑا۔
میں ٹھیک ہوں اور رمشا بھی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، بلکہ ایسا کرو رمشا کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان جملوں کے کئی مطلب نکالتی، لیکن اس وقت وہ بے حد پریشان تھی۔ نہیں، رات کو وہ کئی دفعہ اٹھتی، آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ جائیں، میں ہوں رمشا کے پاس۔ ٹھیک ہے، لیکن تم سو جاؤ۔ وہ کہہ کر چلا گیا تو وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اس سے کتنی عزیز ہو گئی تھی، اسے لگتا تھا جیسے اسے اسی نے جنم دیا ہو۔ اس نے رمشا کی پیشانی چوم کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی عجیب سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا ہاتھ بساختہ رمشا کی طرف بڑھا، اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کی لائٹ آن کی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ رمشا کا جسم کانپ رہا تھا جبکہ ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے رمشا کے ماتھے اور جسم کو چھوا تھا جو بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اسے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے دستک دیے بغیر دھڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ وہ جو بے خبر سو رہا تھا جھٹکے سے اٹھا۔ اندھیرے میں بھی اس نے اقصیٰ کو پہچان لیا تھا۔ ہارون، وہ رمشا، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، اور اس کی طرح وہ بھی ننگے پاؤں بھاگا۔ رمشا کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم رمشا کو لے کر آؤ۔ جتنی دیر میں اس نے گاڑی نکالی وہ گیٹ لاک کر کے رمشا کو لے آئی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھی۔ سارا راستہ وہ قرآنی آیتیں پڑھ کر رمشا پر پھونکتی رہی۔ شکر تھا ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود تھا۔ رمشا کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے ICU میں شفٹ کر دیا۔ ڈاکٹرز کے بقول اسے نمونیا کا سیریس اٹیک ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہارون کتنی بار اس کے پاس آیا لیکن ہر بار اسے اللہ کے حضور دعا گو پایا۔ وہ اس کی سچی ممتا کا قائل ہو گیا۔ اقصیٰ، ہارون نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی۔ رمشا، اس نے ڈرتے ڈرتے رمشا کا پوچھا تھا۔ وہ اب بہتر ہے اور اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ہارون اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے گھر چلی جاؤ، ہم رات سے ادھر ہیں۔ اب دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں۔ میں نے ثنا کو فون کر دیا ہے، وہ راستے میں ہے، کچھ دیر میں پہنچ جائے گی۔ ڈرائیور باہر ہے، تم گھر چلی جاؤ۔ نہیں، مجھے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ ضد مت کرو اقصیٰ، 12 گھنٹے ہو گئے ہیں تمہیں یہاں، نہ تم نے کچھ کھایا ہے اور نہ تم سوئی ہو۔ رمشا ٹھیک ہے اب، مگر تم بیمار ہو جاؤ گی اور میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اقصیٰ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اظہار محبت سنا بھی تو کب؟ اس کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو نکلے جنہیں ہارون نے بڑے پیار سے سمیٹ کر اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے سینے سے لگی تھی اور اب کی بار ہارون نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تمہاری بیٹی تو بہت بے وفا ہے، میں کچھ دنوں کے لیے دور کیا گئی، پھپھو کو ہی بھول گئی، ماں کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ ثنا نے اس کے قریب بیٹھتے ہی شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ کھانا کھایا؟ اقصیٰ نے تھوڑا سا کھایا ہے، کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ آپ نے زبردستی کھلانا تھا، اس نے کل بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا۔ ثنا نے بغور ہارون کو دیکھا۔ میں سمجھی صرف رمشا بدلی ہے، لیکن یہاں تو معصوف بھی بدلے نظر آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہارون نے اب رجکا کر انہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ کی باتوں میں ہی نہیں بلکہ آنکھوں میں بھی پیار نظر آ رہا ہے۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن یہ اچانک کیسے؟ ہارون نے گہرا سانس لیا۔ یہ اچانک نہیں ہوا، بس سمجھنے میں دیر لگی۔ تم نے اقصیٰ کو اپنی فیلنگز بتائی ہیں یا ابھی بھی خود تک محدود ہیں؟ نہیں، میری ہمت نہیں ہو رہی، وہ خود ہی سمجھ جائے گی۔ بڑی بے بسی سے کہنے کے بعد اس نے لاپرواہی سے آخری جملہ کہا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہارے عمل سے اسے پتہ تو چل جائے گا کہ تم اسے پسند کرتے ہو، لیکن اظہار محبت بہت ضروری ہے۔ تم نہیں جانتے اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار عورت کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تم اقصیٰ کے لیے جو سوچتے ہو اسے ضرور بتاؤ۔ یقین جانو، تم اگر اسے محبت دو گے تو وہ اس سے زیادہ تمہیں محبت دے گی۔ ثنا کے کہنے پر وہ خاموش رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں سے اتفاق کرتا ہے۔ وہ کب سے سارم اور رمشا پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ رمشا واکر میں تھی اور سارم جھولا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ڈر لگا تھا کہیں وہ گر نہ جائے۔ سارم بیٹا، آرام سے بہنا، گر نہ جائے۔ اقصیٰ، جی امی، تم خوش ہو؟ وہ جو باہر دیکھ رہی تھی چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسا کیوں پوچھا آپ نے امی؟ اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ اقصیٰ نے سوے اختیار ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایک اعتراف کرنا ہے امی، آپ سے شاید دوبارہ کبھی نہ کہہ سکوں۔ جب آپ نے ہارون کے ساتھ میری شادی طے کی تھی میں بالکل خوش نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کیوں، لیکن آپ کی رضا کو اللہ کی رضا جان کر میں نے ہارون سے شادی کی، اور یقین جانیے امی میں اتنی خوش ہوں کہ اگر میں خضر سے شادی کرتی تو بھی کبھی اتنی خوش نہ رہتی۔ جو ایک ملال تھا وہ ہارون کو پا کر ختم ہو گیا، اور جانتی ہیں
یہ سکون و اطمینان میری زندگی میں کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کا کہنا مانا تھا۔ وہ ہنسی تو ربینہ بیگم نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما تھا۔ تم یوں ہی سدا ہنستی مسکراتی رہو، تمہیں ہنستا دیکھ کر مجھے لگتا ہے میری عمر بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ امی، رمشا کی شکل مجھ سے ملتی ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا تو ربینہ کی نظریں بے ساختہ صحن کی طرف اٹھی، پھر وہ مسکرا دی۔ یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ امبرین کہہ رہی تھی یہ بالکل تمہاری طرح لگتی ہے۔ ظاہر ہے تمہاری بیٹی جو ہے وہ تو ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سارم کے شور مچانے پر وہ سوچ رہی تھی کہ کون ہوگا۔ تبھی ہارون کو آتا دیکھ کر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ وہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور پیار لینے کے لیے ربینہ بیگم کے سامنے جھکا۔ جیتے رہو، سدا خوش رہو۔ اچانک اس کی آمد نے ان کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے تھے، جبکہ حیران وہ بھی تھی۔ اس نے اپنے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ انہیں بٹھا کر ربینہ بیگم سائمہ کو ہارون کی آمد کا بتانے گئی۔ تم اتنی حیران کیوں ہو؟ ہارون نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ آ رہے ہیں۔ کیوں؟ میں بغیر اطلاع کے نہیں آ سکتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولی۔ رمشا تو یہاں بہت خوش لگ رہی ہے۔ سارم کے ساتھ بچوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں، وہ رمشا کو دیکھتے ہوئے بولی تو ہارون نے بغور اسے دیکھا۔ اچھا؟ اس کی اچھا پر اقصیٰ نے نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں نے غلط کہا؟ اسے یوں ہی دیکھتا پا کر اسے لگا شاید اس نے غلط کہا۔ نہیں، بالکل ٹھیک کہا۔ میں سوچ رہا ہوں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ اقصیٰ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ میں سمجھاؤں گا، لیکن گھر جا کر۔ میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں۔ کیا؟ اس کی بات سن کر وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں آپ سے پوچھ کر آئی تھی کہ میں امی کے پاس 2-3 دن رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دینے کو تھی۔ ہارون نے جیسے اس کی کیفیت کا مزہ لیا۔ بس اپنی فکر ہے، میرا کوئی خیال نہیں۔ میں اکیلا گھر پر کیا کروں گا؟ پہلے بھی تو آپ اکیلے رہے، وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب مجھ سے تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، نبیل اور سائمہ اندر داخل ہوئے تھے تو بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ بھابی، کھانے کا بہت شکریہ۔ ہارون کے شکریہ ادا کرنے پر سائمہ بھابی بے حد خوش ہوئی تھی۔ ویسے بھی اتنا پرتکلف کھانا بنانے پر ان کا جتنا شکریہ ادا کیا جاتا وہ کم ہوتا۔ اچھا آنٹی، اب اجازت دیں، چلیں، اس نے اقصیٰ سے کہا جو رمشا کو گود میں لیے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ربینہ نے ایک نظر اقصیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ رہنے کے ارادے سے آئی تھی اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اقصیٰ کچھ دن ان کے پاس رہے، لیکن داماد کی اتنی چاہ کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اقصیٰ، اٹھو بیٹا، ان کی آواز کے ساتھ آنکھوں میں بھی تنبیہ تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا موڈ آف تھا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے 2 دفعہ اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے جو گردن سیدھی رکھی تھی وہ موڑی نہیں۔ ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ایک پل کے لیے اسے جھٹکا لگا، لیکن دوسرے پل اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا ہاتھ ہارون کی گرفت میں تھا، لیکن اس بار اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکی تو اس نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ اب اس کا ہاتھ گیئر پر تھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہارون کا ہاتھ تھا۔ ہارون نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جتنا غصے میں تھی وہ اتنا ہی مسکرا رہا تھا۔ سارے دن کی کھیلتی رمشا بھی تھک کر اس کی گود میں سو گئی تھی۔ گھر آنے پر وہ تیزی سے گاڑی سے اتری تھی۔ رمشا کو لٹا کر وہ خود بات لینے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی، رمشا بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی، ساری لائٹیں آف تھیں۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ ہارون کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ہینڈل گھما کر اندر آ گئی۔ کمرے میں ایک کاٹ کا اضافہ ہو چکا تھا۔ رمشا بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، تب اس کی نظر ہارون پر پڑی جو بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ رمشا کو آپ یہاں لے کر آئے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ہارون نے اثبات میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اب اتنی سی بچی کہیں چل کر تو جا نہیں سکتی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ مڑی تو ہارون نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اس نے حیران ہو کر بتایا۔ میرے خیال میں تمہارا کمرہ یہ ہے۔ اب کی بار حیرت کے مارے وہ پوری کی پوری مڑ گئی۔ تب تک وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ تم رمشا کی وجہ سے اس کمرے میں سوتی تھی، اب تو رمشا یہاں ہے۔ وہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہارون کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں کئی دنوں سے تم سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا، لیکن اب نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی نہ ہو۔ تم جانتی ہو میں زندگی کے جس تلخ تجربے سے گزرا تھا، اس نے مجھے شادی سے بدظن کر دیا تھا۔ ثنا کے مجبور کرنے پر میں نے شادی تو کر لی، لیکن تمہارے قریب نہ ہو سکا۔ میں نے پہلی بار تمہیں دلہن بنے دیکھا تو مجھے تم بہت اچھی لگی۔ پھر تمہارا محبت کرنے والی عورت کا روپ دیکھ کر میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہوگی، اور آج پہلی اور آخری بار تم سے ناز کا ذکر کر رہا ہوں۔ آئندہ اس کا نام بھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی۔
یہ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا، شادی کے 5 ماہ بعد ہماری شادی ختم ہو گئی۔ رمشا کے بارے میں مجھے تب پتہ چلا جب وہ اسے باہر چھوڑ کر چلی گئی، اور کتنی دیر میں حیرت میں رہا، کوئی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے؟ تو تم خود سوچو، ایک سگی ماں ایسا کر سکتی ہے تو تم سوتیلی بن کر آ رہی تھی، اور سوتیلی ماں کا جو امیج صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہی سب لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی موجود ہے۔ حالانکہ ثنا تمہاری بہت تعریف کرتی تھی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا، وہ تمہاری گرویدہ تھی۔ آج میں سچ مچ تمہارا عاشق ہو گیا ہوں۔ تمہارا ظاہر جتنا خوبصورت ہے، تمہارا باطن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اقصیٰ کو لگا اس کی زندگی کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ ایک لمحے کے لیے، اس ایک لمحے کی خوشی کے آگے ہار گئے ہیں۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ ہارون نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں اقصیٰ، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن اب میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی، اور اگر تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ ویسے تو میں جانتا ہوں تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ ہارون نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے کیا۔ پیار کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر مسکرا دی اور سر ایک بار پھر ہارون کے سینے پر رکھ دیا۔ رمشا بچوں میں کافی خوش رہتی ہے، کیا خیال ہے اس کا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہونی چاہیے؟ اقصیٰ کا چہرہ یکدم سرخ ہوا تھا۔ ہارون، کیا خیال ہے؟ وہ شرارت سے اس پہ جھکا۔ مجھے نہیں پتا، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا، اور کچھ دیر بعد وہ بھی اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔